अस्सलामु अलैकुम। ये है उर्दू एक्शन टेल्स। आप सबसे गुजारिश है कि इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ये है शौकत सिद्दीकी का सनसनीखेज नावल जांगलूस। बाब नंबर 26। देवड़ी के आगे दूर तक फैला हुआ वसी आंगन था। आंगन के तीन तरफ सिलसिलेवार कोठड़ियां थीं। कोट की फसील नुमा ऊंची चार दीवारी की तरह कोठड़ियों की दीवारें भी कच्ची ईंटों की बनी हुई थीं। किसी कोठड़ी में न खिड़की थी न रोशनदान। आमदोरफ्त के लिए सिर्फ एक दरवाजा था। कोठड़ियों के आगे फौस की छत का तवील बरामदा था। बरामदा आंगन की सतह से 1.5-2 फुट ऊंचा था और इतना कुशादा था कि चारपाई बिछाने के बाद भी इतनी जगह बच जाती कि बरामदे में गुजरने वालों के लिए कोई दुश्वारी पैदा न होती। आंगन का फर्श भी कच्चा था। उसमें कहीं कहीं नीम और जंड के घने दरख्त थे। बरामदे में कोठड़ियों के आगे जगह जगह चारपाइयां बिछी हुई थीं। हर कोठड़ी में चिराग रोशन था। एहसान शाह, रहीम दाद और सरदार मुराद खां शाहानी के हमराह कोट के सदर दरवाजे से ड्योढ़ी में दाखिल हुआ। शीदा तेजी से आगे बढ़ा और उस दरवाजे को खोला जो आंगन में खुलता था। कोट में औरतों और बच्चों की मिली जुली आवाजों का हल्का हल्का शोर उभर रहा था। मगर एहसान शाह के दाखिल होते ही कोट के सदर दरवाजे पर लटके हुए पीतल के घंटे पर घड़ियाली ने चोट लगाई। रात के सन्नाटे में घड़ियाल की आवाज गूंजी। कोट के अंदर तमाम आवाजें अचानक इस तरह गहरी खामोशी में डूबकर गुम हो गईं, जैसे स्विच दबाने से बिजली की रोशनी बुझ जाती है। एहसान अली शाह गर्दन उठाए निहायत रोब और दबदबे के साथ ड्योढ़ी से निकलकर आंगन में पहुंचा। आगे बढ़ा। शाहानी और रहीम दाद उसके साथ साथ चल रहे थे। शीदा तीनों से चंद कदम आगे था। उसके एक हाथ में लालटेन लटक रही थी। आंगन से गुजरते हुए वो बरामदे में पहुंचा। शीदा एक कोठरी के दरवाजे पर रुका। अंदर चिराग रोशन था। सामने मोंज की चिटाई पर एक नौजवान औरत फुसकड़ा मारे बैठी थी। उसकी आंखों में काजल था। बालों में खुशबूदार तेल चमक रहा था। वो भड़कदार लिबास पहने हुए थी। चिराग की हल्की जर्द रोशनी में उसका चेहरा उजला उजला नजर आ रहा था। एहसान शाह को देखते ही वो अपना रेशमी लाचा संभालती हुई झट उठकर खड़ी हो गई। शीदा ने लालटेन उठाकर उसके सामने रख दी। एहसान शाह ने उसे गौर से देखा। शीदा से पूछा, क्या नाम है इसका? मगर शीदा के कुछ कहने से पहले ही वो खुद बोल पड़ी, मेरा नाम जीदा है जी। जीदा का जिस्म छरीरा था। नाक नक्शा तीखा और सबक था। उम्र 20 साल से कुछ ही ऊपर थी। उसकी शादी को 3 साल भी पूरे नहीं हुए थे। सिर्फ एक बच्ची थी और वो भी उसके साथ न थी। जीदा सहमी हुई चुपचाप खड़ी थी। नजरें झुकी थीं। सरदार मुराद खां खुमार आलूद नजरों से कसाई की तरह जीदा के बदन का अंग अंग टटोल रहा था, परख रहा था। एहसान शाह ने शाहानी की भूखी नजरों पर तवज्जो न दी। मुड़कर शीदा को देखा। शीदे, ये इतनी दुबली पतली क्यों है? तू इसे खाने को रोटी नहीं देता? शीदा ने दबी जबान से बताया, इसे आए हुए जी 2 ही महीने हुए हैं। मैं रहमते से कहूंगा इसे खाने को ठीक तरह रोटी टू कर दे। वही इनकी इंचार्ज होती है जी। रहमते कहाँ है? एहसान शाह ने डपट कर पूछा। वो क्यों नहीं आई? किधर है वो? शाहजी। शीदा गिड़गिड़ाने लगा। उसके सर में शाम ही से सख्त दर्द है।
اوپر جو بارے میں پڑی ہائے ہائے کر رہی ہے۔ شیدا نے زینے کے اوپر بنی ہوئی ممٹی کی طرف اشارہ کیا۔ میں پہلے اسی کے پاس گیا تھا، پر اسے تو بخار بھی ہے۔ احسان شاہ نے رحمتے کے بارے میں مزید پوچھ گچھ نہ کی۔ وہ آگے بڑھنے لگا، لیکن شاہانی اپنی جگہ جمع کھڑا رہا۔ احسان شاہ کو آگے بڑھتے دیکھ کر اس نے ٹوکا، شاہ جی، ذرا اسے ٹھیک سے دیکھ لینے دے۔ وہ زیدہ کو چپتی ہوئی نظروں سے گھور رہا تھا۔ مسکرا کر احسان علی شاہ کی طرف متوجہ ہوا۔ صحیح شاہ جی، میں تو کہتا ہوں آج رات یہی چلے گی۔ تو یہیں پہ سر گیا، اسی کو بلوا لینا، پر آگے چل کر تو دیکھ۔ تو کوٹ میں میرا حرم دیکھنے آیا ہے نا، اور بہت مدت کے بعد ادھر آیا ہے۔ پوری طرح دیکھ بھال لے، پھر طے کرنا۔ شاہانی نے اصرار نہ کیا۔ تینوں آگے بڑھ کر دوسری کوٹڑی پر پہنچے۔ اس کوٹڑی میں بھی ایک جوان عورت خوب سنگھار کیے بیٹھی تھی۔ وہ انہیں دیکھ کر کھڑی ہوئی تو اس کا پھولا ہوا پیٹ صاف نظر آنے لگا۔ مراد خان شاہانی ہنس کر بولا، سائیں، یہ تو پہلے ہی گبھن ہے، اس سے کیا لینا، آگے بڑھ شاہ جی۔ احسان شاہ آگے بڑھا۔ شاہانی اور رحیم داد اس کے ساتھ ساتھ چلے۔ شیدا بھی ان کے ہمراہ لالٹین سنبھالے آگے آگے چل رہا تھا۔ تیسری کوٹڑی میں جو عورت تھی وہ دلکش اور طرحدار تھی۔ رنگت تو سانولی تھی، مگر آنکھیں ایسی خوبصورت تھیں کہ ان میں ستارے جھلملاتے تھے۔ شاہانی اسے دیکھ کر پھڑک اٹھا۔ اس نے گرسنہ نگاہوں سے اسے دیکھا، مگر فوراً ہی اس نے بیداری سے منہ بگاڑا۔ یہ تو دھرلی مجھ لگتی ہے۔ عورت کی ابری ہوئی چھاتیوں سے دودھ بہہ بہہ کر اس کے کرتے کے گریبان اور بالائی حصے کو کیلا کر رہا تھا۔ وہ سر جھکائے کبوتری کی مانند سہمی ہوئی کھڑی تھی۔ کوٹڑی کے عین سامنے برآمدے میں بچھی ہوئی چارپائی پر 2 کمسن بچے سو رہے تھے۔ چھوٹا بار بار کلبلاتا، بے چین ہو کر ادھر ادھر ہاتھ پاؤں مارتا۔ وہ ماں کو تلاش کر رہا تھا، اور اس کی ماں چراغ کی پیلی پیلی روشنی میں اس طرح چپ چاپ کھڑی تھی کہ نگاہیں زمین میں گڑی تھیں اور دل زور زور سے دھڑکتا تھا۔ رحیم داد بدستور خاموش رہا۔ شاہانی بولا، شاہ جی، آگے بڑھ۔ تینوں آگے بڑھے۔ اگلی کوٹڑی میں جو عورت تھی وہ بھی بھرپور جوان تھی، مگر اس کے چہرے پر زردی چھائی تھی۔ وہ بیمار تھی، ماتھے کے گرد دوپٹہ لپیٹے ہوئے تھی۔ اس کے سر میں شدید درد تھا، جس کا اظہار آنکھوں میں منڈلاتی ہوئی بے چینی اور اضمحلال سے ہوتا تھا۔ احسان شاہ کے چہرے سے جھنجھلاہٹ برسنے لگی۔ اس نے قہر آلود نظروں سے شیدا کو دیکھا، تیکھے لہجے میں پوچھا، نوری کدھر ہے؟ وہ آگے ہے جی۔ شیدا نے خوف زدہ ہو کر آہستہ سے بولا، اور رانو کہاں ہے؟ شیدا نے مستعدی سے جواب دیا، وہ بھی آگے ہے جی۔ مراد خان شاہانی نے ہنس کر کہا، صحیح شاہ جی، جلدی کیا ہے، انہیں بھی دیکھ لیں گے۔ احسان شاہ کچھ نہ بولا۔ اس کا چہرہ غصے اور جھنجھلاہٹ سے تمتمایا ہوا تھا۔ تینوں آہستہ آہستہ آگے بڑھے اور ہر کوٹڑی پر رکتے رہے۔ انہوں نے 8 کوٹڑیاں دیکھیں، مگر کوئی عورت احسان شاہ کی نظروں میں نہ جچی۔ اس کی آنکھوں سے بے قراری جھلک رہی تھی۔ شاہانی کی نگاہوں میں ابھی تک جیداں گھوم رہی تھی۔ کسی اور میں اس نے دلچسپی اور رغبت کا اظہار نہ کیا۔ انہوں نے مزید کوٹڑیاں دیکھیں، مگر احسان شاہ کی چہرے پر چھائی ہوئی خشونت کم نہ ہوئی۔ وہ بے چینی سے کسی نوجوان عورت کو تلاش کر رہا تھا، اور وہ ہنوز نظر نہ آئی تھی۔ ایک کے بعد دوسری کوٹڑی کا دروازہ آتا، اور ہر دروازے کی دہلیز کے پاس پناہ سنگھار کیے ہوئے کوئی نوجوان عورت نظر آتی۔
احسان شاہ آہستہ آہستہ آگے بڑھتا ہوا ایک دروازے پر ٹھٹکا اور جم کر کھڑا ہو گیا۔ اس کا چہرہ کھل اٹھا، ہونٹوں پر تبسم بکھر گیا۔ سامنے چراغ کی روشنی میں ایک عورت پتھر کے ترشے ہوئے مجسمے کی مانند استادہ تھی۔ کھلتی ہوئی سرمئی رنگت، آنکھیں روشن، بال گھنے اور چمکیلے، کولہے چوڑے۔ وہ بھرپور جوان تھی، جسم بھرا بھرا اور گداز تھا۔ ناک میں فیروزے کا کوکا تھا، ہونٹ قدرے موٹے تھے اور ان کے بالائی حصے پر پسینے کے ننھے ننھے قطرے جھلملا رہے تھے۔ احسان شاہ نے نشے میں ڈوبی ہوئی آواز میں مراد خان شاہانی سے کہا، لے بھائی شاہانی، یہ رہی رانو۔ وہ کوٹڑی کے اندر داخل ہو گیا، لڑکھڑاتے قدموں سے رانو کے پاس گیا، ہولے سے اس کے رخسار میں چٹکی بھری۔ رانو نے گردن کو ہلکا سا خم دے کر مسکراتے ہوئے احسان شاہ کو ایک خاص ادا سے دیکھا۔ احسان شاہ نے اونچی آواز سے شاہانی کو مخاطب کیا، شاہانی، بول کیا کہتا ہے؟ کہنا کیا ہے، ایک دم فرسٹ کلاس ہے، شاہانی نے کہا لگایا۔ احسان شاہ کوٹھڑی سے باہر نکلتے ہوئے بولا، آگے بھی دیکھ لے۔ تینوں آگے کی کوٹھڑیوں کی جانب بڑھے۔ وہ ہر کوٹھڑی میں بیٹھی ہوئی عورت کو دیکھتے پرکھتے آگے بڑھتے گئے۔ ایک کوٹھڑی کے دروازے پر رک کر احسان شاہ نے شیدہ سے پوچھا، شیدے، یہ نوراں ہے نا؟ نوراں کا نام سن کر رحیم داد ٹھٹکا۔ اسے اپنی بیوی نوراں یاد آ گئی۔ اس نے دھڑکتے دل اور سہمی ہوئی نظروں سے کوٹھڑی میں مونج کی چٹائی پر بیٹھی ہوئی عورت کو دیکھا۔ وہ فوراً اپنا لاچا سنبھالتی ہوئی اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ مگر وہ رحیم داد کی نوراں نہ تھی۔ اس کی بیوی کی طرح خوبصورت اور طرح دار بھی نہ تھی، مگر یہ نوراں بھی بری نہ تھی۔ رنگت اجلی تھی، آنکھیں بڑی بڑی اور گہری سیاہ تھیں، لیکن رحیم داد کو اس کا کسا ہوا سڈول جسم زیادہ پسند آیا۔ رحیم داد نے زبان سے کچھ نہ کہا، خاموش کھڑا نوراں کو دیکھتا رہا۔ جب تینوں اس کوٹھڑی کے دروازے سے آگے بڑھے تو رحیم داد نے چلتے چلتے مڑ کر نوراں کو ایک بار پھر دیکھا۔ اس کے ہونٹوں پر ہلکی ہلکی مسکراہٹ تھی، نشے میں ڈوبی ہوئی آنکھوں میں چراغ جھلملا رہے تھے۔ احسان شاہ نوری کی کوٹھڑی پر رکا، اندر گیا۔ نوری کے رخسار میں اس نے پیار سے چٹکی بھری، مسکرایا اور باہر آ گیا۔ آگے بڑھا، اس نے نوری کے بجائے اپنے لیے ریشما کو پسند کیا۔ اسے 3 سال قبل اٹھوا کر کوٹ میں لایا گیا تھا۔ یہیں اس کے 2 بچے بھی ہوئے۔ 2 پہلے بھی تھے جو اس کے شوہر کے پاس تھے، لیکن ریشما پر 4 بچوں کی ماں ہونے کے باوجود پابند تھا۔ اس کا لاچا ہلکا تھا اور قمیض گہری سرخ تھی، ہونٹوں پر سرخی تھی اور آنکھوں میں کاجل تھا۔ احسان شاہ کو دیکھتے ہی اس نے اپنا لاچا اشتعال انگیز انداز میں ایک ہاتھ سے سنبھالا اور گردن کو ذرا سا خم دے کر کھڑی ہو گئی۔ اس نے ترچھی نظروں سے احسان شاہ کو دیکھا، مسکرا کر اس طرح شرمائی کہ احسان شاہ تڑپ اٹھا، جھومتا جھومتا اس کی جانب جھپٹا، قریب گیا اور ریشما کو سینے سے لگا کر شیدہ کی جانب دیکھا۔ شیدے، اسے میرے کمرے میں پہنچا دے۔ تینوں نے 21 عورتیں دیکھیں۔ کچھ کوٹھڑیوں کے دروازے بند تھے، کچھ خالی تھیں۔ ان میں رہنے والی عورتیں حویلی میں کام کاج کر رہی تھیں، یا اس حالت میں نہیں تھیں کہ نہا دھو کر اور بن سنور کر احسان شاہ اور اس کے مہمانوں کے سامنے آ سکیں اور ان کے خلوت قدوں کی زینت بن سکیں۔ کوٹ کی کوٹھڑیوں کا معائنہ کرنے کے بعد احسان شاہ نے چلتے چلتے رحیم داد سے دریافت کیا، چودھری، تو نے اپنے لیے کوئی رن پسند نہیں کی؟ رحیم داد نے کچھ نہ کہا، خاموش رہا۔ احسان شاہ مسکرایا، اصرار کیا، چودھری،
ایسے کام نہیں چلے گا، کھل کر بتا کسے اپنے پاس لانا چاہتا ہے۔ رحیم داد اب چپ نہ رہ سکا، نشے سے جھوم کر بولا، نورا میرے لیے ٹھیک رہے گی۔ نورا؟ احسان شاہ نے حیرت سے آنکھیں پھاڑ کر پوچھا۔ وہ کون سی تھی؟ نشے کی جھونک میں نورا کا نام احسان شاہ کے ذہن سے نکل گیا تھا۔ شاہ جی تجھے تو سب کے نام بھی یاد نہیں؟ شاہانی ہنس کر بولا، یاد پڑتا ہے ان میں نورا بھی تھی اور تو نے ہی اسے پہچانا بھی تھا۔ ہوگی، ضرور ہوگی۔ احسان شاہ کھلکھلا کر زور سے ہنسا۔ کس کس کے نام یاد رکھوں؟ سوچتا ہوں ان کے لیے رجسٹر رکھنا پڑے گا۔ اس نے کہا بلند کیا، شیدہ کی جانب متوجہ ہوا۔ نورا کو چودھری کے کمرے میں پہنچا دینا۔ اس نے مڑ کر مراد خان شاہانی کی طرف دیکھا۔ تو نے تو رانو کو پسند کیا ہے نا؟ پر جیداں کو ایک بار اور دیکھ لینے دے۔ شاہانی نے نشے کی ترنگ میں لہرا کر کہا۔ مراد خان شاہانی آگے بڑھا۔ احسان شاہ نے اسے ٹوکا، گل سن۔ مگر شاہانی سنی انسنی کرتے ہوئے جیداں کی کوٹھڑی کی جانب بڑھنے لگا۔ احسان شاہ نے شیدہ کو اشارہ کیا۔ وہ ہاتھ میں لالٹین سنبھالے شاہانی کے ساتھ ساتھ چلا۔ دونوں جیداں کے پاس پہنچے۔ وہ دروازے کی جانب پیٹھ موڑے چراغ کی دھندلی روشنی میں مونج کی چٹائی پر گمسم بیٹھی تھی۔ قدموں کی آہٹ سن کر جیداں نے مڑ کر دیکھا۔ دہلیز پر شاہانی کھڑا تھا، اس کے ہمراہ شیدہ بھی تھا۔ جیداں ہڑبڑا کر اپنا چالا سنبھالتی ہوئی اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ اس کا چہرہ مرجھایا ہوا تھا اور آنکھوں کا کاجل پھیل گیا تھا۔ شاہانی نے حیرت سے کہا، لگتا ہے تو رو رہی ہے۔ جیداں خاموش کھڑی رہی۔ اس نے زبان سے کچھ نہ کہا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو جھلملا رہے تھے اور پلکیں صاف بھیگی ہوئی نظر آ رہی تھیں۔ شاہانی نے اسے خمار آلود نظروں سے دیکھا، جھوم کر بولا، تو ضرور رو رہی تھی۔ صاف صاف بتا، تو رو رہی تھی نا؟ ہاں جی۔ جیداں نے آہستہ آہستہ سر ہلایا۔ مجھے اپنی نکی یاد آ رہی ہے۔ اس کی آنکھوں میں آنسو امڈے اور چھلک پڑے۔ شاہانی بڑھ کر اس کے قریب پہنچ گیا، پوچھا، کہاں ہے تیری نکی؟ میرے گھر والے کے پاس ہے، وہ بھرائی ہوئی آواز میں بولی۔ مجھے میری نکی سے ملوا دے۔ اس کی آنکھوں سے آنسو ٹپک کر رخساروں پر بکھرنے لگے۔ شاہانی نے اس کی پیٹھ تھپکتے ہوئے کہا، ضرور ملواؤں گا، بلکہ اسے تیرے ہی پاس منگوا دوں گا۔ اس نے ہلکا کہا لگایا، اب تو ہنس دے۔ جیداں مسکرائی اور جلدی جلدی آنسو پوچھنے لگی۔ احسان شاہ بھی رحیم داد کے ہمراہ جیداں کی کوٹھڑی کے دروازے پر پہنچ گیا۔ شاہانی کو جیداں کے قریب کھڑے ہوئے دیکھا، ہنس کر بے تکلفی سے بولا، لگتا ہے تجھے یہ زیادہ ہی پسند آ گئی۔ سائیں شاہ جی، اسی کو میرے پاس بھجوا دے۔ اس نے احسان شاہ کی جانب بڑھتے ہوئے کہا۔ احسان شاہ نے مڑ کر شیدہ کی جانب دیکھا، جیداں کی طرف اشارہ کیا۔ کیا نام ہے اس کا؟ شیدہ نے مستعدی سے جواب دیا، جیداں۔ جیداں، جیداں۔ احسان شاہ نشے کی ترنگ میں جیداں کے نام کی گردان کرنے لگا۔ پھر وہ مسکرایا، شیدہ کو مخاطب کیا، شیدے، اسے شاہانی کے کمرے میں پہنچا دینا۔ پہنچا دوں گا جی، بالکل پہنچا دوں گا۔ شیدہ نے احسان شاہ کو یقین دلایا۔ احسان شاہ خاموش رہا۔ اس نے جیداں کے مرجھائے ہوئے چہرے کو دیکھا اور نہ ہی اس کی آنکھوں کے پھیلے ہوئے کاجل کی جانب توجہ دی۔ اس نے شاہانی کے کندھے پر ہاتھ رکھا، آہستہ آہستہ تھپ تھپایا اور اس کے ساتھ ساتھ آگے بڑھا۔
رحیم داد بھی آگے بڑھا۔ دونوں برآمدے سے اتر کر آنگن میں پہنچے، اسے عبور کیا، ڈیوڑی میں داخل ہوئے، کوٹ کی اونچی اونچی فصیلوں سے باہر نکلے۔ پہرے دار صدر دروازے پر سر جھکائے ادب سے کھڑے تھے۔ تینوں نے پہرے داروں کی جانب مطلق توجہ نہ دی، لڑکھڑاتے ہوئے قدموں سے آہستہ آہستہ دیوان خانے کی جانب بڑھنے لگے۔ شیدا ڈیوڑی کے دروازے پر ہی ٹھہر گیا، اسے ابھی کئی اہم کام انجام دینا تھے۔ ریشما، جیداں اور نوراں کو علیحدہ کوٹھری میں اکٹھا کرنا تھا اور وہاں سے انہیں احسان شاہ، مراد خان شاہانی اور رحیم داد کے کمروں میں پہنچانا تھا۔ ان کی اس وقت تک کڑی نگرانی بھی کرنا تھی جب تک وہ اپنے ٹھکانوں پر نہ پہنچ جائیں۔ اسے ڈر تھا کہیں ایسا نہ ہو کہ تینوں عورتوں میں سے کسی کو احسان شاہ کا کوئی بیٹا پہلے ہی اچک لے جائے۔ احسان شاہ کے 1-2 نہیں، پورے 10 بیٹے تھے۔ 2 سرکاری ملازمتوں میں تھے اور اعلیٰ افسر تھے۔ ایک انگلستان میں بیرسٹری کی تعلیم حاصل کر رہا تھا، اس سے چھوٹا لاہور میں پڑھ رہا تھا۔ حویلی میں 6 بیٹے تھے، مگر 3 جوان ہو چکے تھے اور سن و سال کے اعتبار سے کچھ پہلے ہی جوان ہو گئے تھے۔ احسان شاہ کے یہ تمام بیٹے صرف 2 نکاحتہ بیویوں سے تھے۔ ویسے اس نے 4 عورتوں سے باقاعدہ نکاح کیا۔ پہلی ٹائیفائڈ میں مبتلا ہو کر انتقال کر گئی، اس سے احسان شاہ کی کوئی اولاد نہ تھی۔ تیسری سے 4 بیٹیاں ہوئیں۔ وہ اولاد نرینہ کے لیے سخت پریشان رہتی تھی، چھپ چھپ کر درگاہوں اور مزاروں پر حاضری دیتی، منتیں مانتی، گڑ گڑا کر دعائیں مانگتی، بیٹے کے ارمان میں ہر وقت سرگرداں رہتی۔ اسی ارمان میں وہ ایک پیر کے چکر میں آ گئی۔ پیر کے حجرے میں جاتی تو گھنٹوں اس کے ساتھ خلوت میں رہتی۔ حویلی کی ایک خادمہ فیروزہ اس کی محرم راز تھی، مگر وہ احسان شاہ کی بھی منظور نظر تھی۔ اس نے احسان شاہ کو ایک روز تنہائی میں سب کچھ بتا دیا۔ اسے بیوی کی ان حرکتوں کا علم ہوا تو غصے سے دیوانہ ہو گیا۔ یہ اس کی عزت و ناموس کا سوال تھا۔ اس نے ایک رات برا فروختہ ہو کر بیوی کا اس طرح گلا گھونٹا کہ وہ مر گئی۔ احسان شاہ نے رازداری سے لاش ٹھکانے بھی لگا دی، لیکن پیر سے باز پرس کرنے یا انتقام لینے کی اسے جرأت نہ ہوئی۔ اب اس کی 2 منکوحہ بیویاں رہ گئی تھیں۔ ان کے 3 جوان بیٹے حویلی ہی میں رہتے تھے۔ مزاروں اور کمیوں کی لڑکیوں اور بیویوں کے بارے میں ان کا رویہ اپنے باپ سے مختلف نہ تھا۔ احسان شاہ جن عورتوں کو اٹھوا کر کوٹ میں قید رکھتا، وہ اس کے تصرف میں بھی رہتیں اور اس کے نوجوان بیٹوں کے شبستانوں کی بھی زینت بنتیں۔ شیدا حویلی کے ہر راز سے واقف تھا۔ وہ احسان شاہ کا نہایت قابل اعتماد اور منہ چڑھا ملازم تھا، مگر اس کے غصے اور خونخوار مزاج سے خائف بھی رہتا۔ کوشش کرتا کہ ہر کام احسان شاہ کی مرضی کے مطابق ہو۔ اگر اس رات احسان شاہ کا کوئی بیٹا ریشما، جیداں یا نورا میں سے کسی کو بھی اپنے کمرے میں لے جاتا تو احسان شاہ بیٹے سے تو کچھ نہ کہتا، مگر شیدا کی شامت آ جاتی۔ لہٰذا شیدا پوری طرح چوکنا اور چوکس تھا۔ اس نے کوٹ سے باہر قدم ہی نہ نکالا۔ وہ ریشما، جیداں اور نوراں کو جلد سے جلد احسان شاہ، مراد خان شاہانی اور رحیم داد کے کمروں میں پہنچانے کے بندوبست میں لگا رہا۔ احسان علی شاہ کوٹ سے نکل کر شاہانی اور رحیم داد کے ہمراہ ایک بار پھر دیوان خانے میں پہنچا۔ تینوں باغ میں نہ بیٹھے، اب وہاں خنکی تھی، اوس بھی پڑ رہی تھی۔ وہ باغ سے ملحقہ برآمدے میں کرسیوں پر بیٹھ گئے۔ رات کسی قدر گہری ہو چکی تھی، ہوا کے نرم نرم جھونکے سرسراتے ہوئے چلتے تھے۔ انہوں نے کچھ دیر وسکی سے اور شغل کیا۔ اس عرصے میں نوکروں نے کھانا لگا دیا۔ تینوں شراب نوشی سے فارغ ہوئے
तो खाने पर जट गए। खाना खाकर वो अपने अपने कमरों की जानिब चले गए। रहीम दाद ने कमरे का दरवाजा आहिस्ता से खोला। देखा नूरा वहां मौजूद है। वो बिस्तर के एक कोने पर पैर नीचे लटकाए खामोश बैठी थी। रहीम दाद ने खुमार आलूद निगाहों से उसे देखा और लम्हा भर तक टिकटिकी बांधे देखता रहा। उसे ऐसा महसूस हुआ कि उसकी बीवी नूरा अपने आशना जमालदीन को छोड़कर वापस आ गई है। वो डगमगाते कदमों से आगे बढ़ा और नूरा के करीब जाकर बैठ गया। वो कुछ ना बोली, ना पहलू बदला, ना किस्मसाई। रहीम दाद भी खामोश रहा। कई लम्हे गुजर गए। कमरे में गहरा सकूत छाया था। आखिर रहीम दाद ने खामोशी से उकता कर बात छेड़ी। तेरा नाम नूरा है ना? अखो जी, उसने मुख्तसर जवाब दिया। फिर खामोशी छा गई। एक बार फिर रहीम दाद ने खामोशी को तोड़ा। दरियाफ्त किया, तेरा घर वाला है? वो रहीम दाद की जानिब नजरें उठाए बगैर बोली, है तो जी। बच्चे भी हैं? तो हैं जी, नूरा ने बताया। रहीम दाद ने अजनबियत का एहसास जाहिर करने की गर्ज से बात आगे बढ़ाई। तू इसी पिंड की रहने वाली है? नहीं जी, मेरा पिंड तो उधर माड़ा कंबो के पास है। उसने मगरिब की सिमत हाथ उठाकर बताया। मेरा जमींदार तो मियाँ रहमान वट्टू है। तू शाहजी के कोट में कैसे आई? रहीम दाद ने हैरत ज़दा होकर दरियाफ्त किया। शाहजी तो तेरा जमींदार भी नहीं, फिर तू कैसे इधर पहुंची? ये तो मैनू भी पता नहीं, नूरा ने सादगी से बताया। मैनू तो जी इतना याद है, सवेरे बहुत तड़के टट्टी करने नियायन गई थी। जमीन पर बैठने के लिए झुकी तो किसी ने पीछे से हाथ बढ़ाकर मेरा मुंह दबा लिया। वो 5 थे, मुंह पर मंडासे बांधे हुए थे। मुझे उठाकर जमींदार की माड़ी में ले गए। कई महीने में वट्टू की माड़ी में रही। फिर एक रात उसने मुझे शाहजी के पिंड पहुंचा दिया। तब से जी मैं यहाँ हूं। कितने दिन हो गए तैनू यहाँ आए हुए? अगले जाड़ों में जी पूरे 2 साल हो जाएंगे। वो बुझे हुए लहजे में बोली। मेरे घर वाले को तो साल भर बाद पता चला मैं इधर पीरांवाला में हूं। वो एक बार यहाँ आया भी था। तुझे मिला था? रहीम दाद ने उसकी बातों में दिलचस्पी लेते हुए पूछा। ना जी ना, शाहजी ने मुझे उससे बिल्कुल मिलने ना दिया। उसे 4 रोज हवेली में कैदी बनाकर रखा, छत से उल्टा लटकाकर बहुत पिटाई की। फिर पता नहीं दोबारा आया। मैनू तो ये भी पता नहीं कि वो कहाँ है, कैसा है। बच्चों के बारे में भी कुछ पता नहीं। याद तो आते होंगे। रहीम दाद ने गैर शऊरी तौर पर उसके जख्मों को छेड़ा। नूरा तड़प कर बोली, क्यों नहीं याद आते? जब बहुत याद आते हैं तो चुपके चुपके रो लेती हूं। उसकी आवाज गुलगीर हो गई। आंखों में आंसू के कतरे झिलमिलाने लगे। रहीम दाद ने उसकी जानिब न देखा, बिस्तर पर खामोश बैठा रहा। बाग में खुलने वाली खिड़की से हवा के बेकरार झोंके अंदर आ रहे थे। रहीम दाद उठा और खिड़की के एक पट का सहारा लेकर खड़ा हो गया। बाग में गहरा सन्नाटा था। करीब ही फूलों से लदी रात की रानी महक रही थी। 11 बजे का अमल था। सोने वाले सो रहे थे, रात जाग रही थी। खुशबू में बसे हुए झोंके बार बार उमड़ती लहरों की मानिंद आते। रहीम दाद गहरी सांस भरता। नशे का रेला रुक रुक कर आता। रहीम दाद का सर हर रेले के साथ झूमता। कदम डगमगाते, आंखों में चिराग जलते बुझते, स्याह पर्दे लहराते। वो देर तक खिड़की का सहारा लिए झूमता रहा। खिड़की का पट साथ न दे सका तो उसने चौखट को मजबूती से थाम लिया।
رحیم داد نے پلٹ کر نورا کو دیکھا اور ٹک ٹکی باندھے دیکھتا رہا۔ نورا نے بھی نظریں اٹھا کر اس کی جانب دیکھا۔ دونوں کی نظریں ملیں۔ رحیم داد نے مسکرا کر پوچھا، تو نورا ہی ہے نا؟ وہ منہ سے کچھ نہ بولی، آہستہ آہستہ گردن ہلانے لگی۔ رحیم داد کا چہرہ دمکنے لگا، آنکھیں نشے سے مدہوش ہو گئیں۔ وہ وارفتگی کے عالم میں جھومتا جھامتا نورا کی طرف بڑھا۔ اب وہ تند اور تیز بگولا تھا جو امٹنے اور امٹ کر بکھرنے کے لیے بےتاب تھا۔ سویرے رحیم داد کی آنکھ کھلی تو نورا موجود نہ تھی۔ سردار مراد خان شاہانی اب جا چکا تھا۔ وہ پیرانوالا میں 5 روز قیام کرنے کے بعد لاہور چلا گیا، مگر 5 ہی روز میں وہ رحیم داد سے بہت گھل مل گیا تھا۔ وہ بیٹ کے علاقے کا خاندانی جاگیر تھا، لیکن رحیم داد نے اس میں خاندانی جاگیرداروں والا تنتنا اور تمتراک نہ پایا۔ وہ یاروں کا یار تھا، ہنس مکھ اور فراخ دل تھا۔ رخصت ہوتے وقت اس نے زور دے کر رحیم داد کو اپنی جاگیر میں آنے اور چند روز قیام کرنے کی دعوت دی۔ مراد خان شاہانی کے جانے کے بعد رات کی محفلیں قدریں سونی پڑ گئیں۔ بات یہ تھی کہ شاہانی بڑا زندہ دل اور یار باش تھا۔ بات بات پر کہے لگاتا، دبا کے شراب پیتا، مگر مطلق نہ بہکتا۔ جاگیرداروں اور بڑے زمینداروں کی عام روایت کے مطابق عورت اس کی بھی کمزوری تھی، اور اس حد تک تھی کہ اسے ہر عورت گوارا تھی۔ اپنی اس کمزوری کو وہ چھپاتا بھی نہ تھا، نہایت دھڑلے سے بتاتا تھا۔ لاہور روانہ ہونے سے 1 روز قبل رات کو معمول کے مطابق وسکی کا دور چل رہا تھا۔ شاہانی عورتوں کے بارے میں اپنے تجربات ہنس ہنس کر سنا رہا تھا۔ بات کہتے کہتے اس نے زور کا کہا بلند کیا اور ایک آنکھ دبا کر بولا، مرد کے بڑھاپے کی پہچان تو یہ ہے سہیں، جب وہ بڈھی اور جوان، خوبصورت اور بدصورت رنگ میں فرق محسوس کرنے لگے تو سمجھو وہ بڈھا ہو گیا۔ رحیم داد اس کی یہ منطق سن کر چونکا، حیرت سے بولا، نہیں جی، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ بھی اس وقت نشے کی ترنگ میں تھا، ٹھٹھا مار کر ہنسا، ایک گلے تو یہ بتا تو رحمتے کے ساتھ سو سکتا ہے؟ سو سکتا ہوں، ضرور سو سکتا ہوں۔ مراد خان شاہانی اپنی بات پر اڑا رہا، آزما کے دیکھ لے۔ احسان شاہ نے مداخلت کی۔ وہ سردار شاہانی کے مزاج سے بخوبی واقف تھا، وسعت سے شناسائی تھی۔ اس نے رحیم داد کو مخاطب کیا، چودھری، اس سے اڑی نہ کر۔ وہ کھلکھلا کر زور سے ہنسا، یہ بہت خنزیر ہے۔ اس نے بے تکلفی سے شاہانی کے کندھے پر ہاتھ مارا، تو اسے نہیں جانتا، یہ رحمتے کے ساتھ بھی سو جائے گا۔ رحیم داد کو پھر بھی یقین نہ آیا، کہنے لگا، نہیں شاہ جی، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اس نے شاہانی کی طرف مڑ کر دیکھا، شاہانی، تو نے رحمتے کو دیکھا ہے؟ یہ کہہ کر وہ احسان شاہ کی جانب متوجہ ہوا۔ شاہ جی، رحمتے کو بلوا لے، تب دیکھوں گا یہ اس کے ساتھ سو سکتا ہے کہ نہیں۔ شاہ جی بلوا لے، اسے ابھی بلوا لے۔ شاہانی کے رویے میں مطلق فرق نہ آیا، وہ زندہ دلی سے مسکراتا رہا۔ احسان شاہ نے منع بھی کیا، مگر شاہانی باز نہ آیا، اپنی ضد پر اڑا رہا۔ اس نے اصرار کیا، سائیں جی، تو رحمتے کو بلوا لے، میری خاطر بلوا لے۔ احسان شاہ نے شیدہ کو بلایا، اس سے کہا، رحمتے کو یہاں لے آ۔ شیدہ خاموشی سے مڑا اور برآمدے سے چلا گیا۔ واپس آیا تو رحمتے اس کے ساتھ تھی۔
وہ ڈھلتی عمر کی پستہ کا دورت تھی، جسم پھیلا ہوا تھا، رنگت گہری سانولی تھی، چہرہ چوڑا چکلا اور گوشت سے بھرا ہوا تھا۔ ناک بھونڈی اور آنکھیں چھوٹی چھوٹی تھیں۔ ایک رخسار پر بڑا سا مسا تھا۔ بال خوب گھنے اور سیاہ تھے، جن میں کہیں کہیں سے سفیدی جھلکتی تھی۔ وہ کم رو بھی تھی اور سن بھی 40 سے اوپر ہی تھا۔ وہ اس وقت میلے کچیلے کپڑے پہنے تھی جن سے پسینے کی تیز بو اٹھتی تھی۔ سردار شاہانی نے نظر بھر کر رحمتے کو دیکھا، کہا مار کر ہنسا۔ احسان شاہ کو مخاطب کیا، شاہ جی، تو نے یہ سانول دانہ کہاں چھپا رکھا تھا؟ یہ کہتا ہوا وہ اٹھ کر کھڑا ہو گیا، وسکی سے بھرا ہوا گلاس ہونٹوں سے لگایا اور غٹا غٹ چڑھا گیا۔ اس نے خالی گلاس میز پر رکھا، رحمتے کی طرف بڑھا، قریب پہنچا اور اس کے روبرو کھڑا ہو گیا۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر رحمتے کے پھولے پھولے گالوں کو انگلیوں سے پکڑ کر ہولے ہولے ہلایا، بے تکلفی سے ہنسا۔ میں صدقے ونجاں، اور رحمتے کے بازو میں بازو ڈال کر بولا، ادھر آ دل جانی۔ رحمتے اس کے پہلو میں کسمسائی۔ شاہانی نے کہا بلند کیا، نخرا شکرا چھوڑ، رناندے چالے نہ کر، سدھی سدھی چل۔ شاہانی نے ہولے سے ٹہوکا دیا اور رحمتے کے سہارے ڈگمگاتے قدموں سے چلتا ہوا اپنے کمرے کی جانب بڑھنے لگا۔ رحیم داد حیرت سے آنکھیں پھاڑے اسے دیکھتا رہا۔ احسان شاہ بے نیازی سے بیٹھا وسکی کی چسکی لگاتا رہا۔ اس واقعے کے دوسرے ہی روز شاہانی چلا گیا، مگر رحیم داد ٹھہرا رہا۔ تیسرے روز تحصیلدار آ گیا۔ وہ سرکاری دورے پر نکلا تھا، لیکن اس کا قیام احسان شاہ کی حویلی میں رہا۔ تحصیلدار جب پہنچا تو شام گہری ہو چکی تھی۔ احسان شاہ اور رحیم داد باغ کے ایک گوشے میں بیٹھے تھے۔ وسکی کا دور چل رہا تھا۔ احسان شاہ تحصیلدار کو دیکھتے ہی اٹھا اور بڑی گرم جوشی سے بغل گیر ہوا۔ دونوں کرسیوں پر بیٹھ گئے۔ احسان شاہ نے تحصیلدار کی طرف ہاتھ اٹھا کر رحیم داد سے کہا، یہ اپنی تحصیل کے تحصیلدار منور خاں ہیں۔ تحصیلدار کو اپنے روبرو بیٹھے دیکھ کر رحیم داد دبکا، گھبرایا بھی، لیکن احسان شاہ اس کی گھبراہٹ اور پریشانی سے بے نیاز کہتا رہا، اور جی یہ کوٹلہ ہرکشن کا زمیندار اپنا یار نور الہی ہے۔ شیدہ نے جھٹ گلاس میز پر رکھا۔ احسان شاہ نے گلاس میں وسکی ڈالی، ہلکا کہا لگایا، جان پہچان کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ اس نے باری باری تحصیلدار اور رحیم داد کو دیکھا۔ جو کمی رہ گئی ہے وہ تم دونوں ابھی خود ہی پوری کر لو گے۔ اس نے پیک بنا کر تحصیلدار کے سامنے رکھا اور بے تکلفی سے بولا، یار منور خاں، اب تو شروع ہو جا۔ تحصیلدار نے گلاس اٹھا کر ہاتھ بلند کیا، مسکرایا، گلاس ہونٹوں سے لگایا اور فوراً شروع ہو گیا۔ تحصیلدار بھی بڑا یار باش اور زندہ دل تھا۔ رحیم داد کا ہم عمر بھی تھا۔ اس نے سردار مراد خان شاہانی کی کمی پوری کر دی۔ ایک ہی رات میں وہ رحیم داد سے اس قدر مانوس اور بے تکلف ہو گیا کہ عورت کا انتخاب بھی اس نے رحیم داد کی مرضی پر چھوڑ دیا۔ رحیم داد نے گریز کیا تو وہ سر ہو گیا۔ نشے میں جھوم کر بار بار شیدہ سے کہتا، شیدے، میرے لیے تو وہی آئے گی جسے چودھری کہے گا۔ احسان شاہ بے نیازی سے گھونٹ گھونٹ وسکی پیتا رہا۔ اس کی ضد کے سامنے رحیم داد کو ہتھیار ڈالنا پڑے۔ شیدہ سے کہا، تحصیلدار کے لیے رانو کو لے آ۔ شیدہ تھوڑی دیر بعد رانو کو لے آیا۔ اسے دیکھ کر تحصیلدار منور خاں بہت خوش ہوا، اور اس قدر خوش ہوا کہ رانو کے بجائے بڑھ کر رحیم داد کا منہ چوم لیا۔ اس وقت وہ نشے میں دھت تھا،
चढ़ा भी ज्यादा गया था। तहसीलदार सवेरे ही सवेरे दौरे पर निकल गया और शाम तक ना लौटा। एहसान शाह और रहीम दाद हस्बे मामूल विस्की से शुगल कर रहे थे। शाम की रंगत काली हुई और अंधेरा बढ़ा तो तहसीलदार भी आ गया। सीधा बाग के उस गोशे में पहुंचा जहां एहसान शाह और रहीम दाद बैठे थे। तहसीलदार मुनव्वर खां के हमराह इलाके का थानेदार भी था। वो उस वक्त वर्दी में था। थानेदार को देखते ही रहीम दाद के औसान खता हो गए। उसका हाथ लरज कर रह गया। ग्लास भरा हुआ ना था वरना छलक पड़ता, लेकिन थानेदार ने रहीम दाद पर कोई तवज्जो न दी। बैठते ही डकैती की एक वारदात का जिक्र छेड़ दिया जिसमें गांव वालों ने जमकर डाकुओं से मुकाबला किया था और उन्हें फरार होने पर मजबूर कर दिया था, मगर गांव का एक नौजवान डाकुओं की अंधाधुंध फायरिंग से हलाक भी हो गया था। थानेदार उसी वारदात की तफ्तीश के बाद लौटा था। थानेदार डाके की वारदात के बारे में एक एक तफसील एहसान शाह को सुनाता रहा और रहीम दाद सहमा हुआ खामोश बैठा रहा। एहसान शाह ने तहसीलदार और थानेदार के सामने बोतल के साथ 2 ग्लास भी रख दिए। दोनों ने खुद ही अपने लिए पैक तैयार किए और ग्लास होंठों से लगाकर एक एक घूंट भरा। विस्की का दौर चलता रहा। इसके साथ साथ इधर उधर की बातें भी होने लगीं। हिजाबात उठने लगे, तकल्लुफात मिटते गए, कह कहे बुलंद होने लगे। नशा चढ़ा और तेज हुआ तो सब एक ही रंग में रंग गए, फासले कुर्बतों में बदल गए। रहीम दाद के जहन पर छाया हुआ खौफ और खतरे का एहसास रफ्ता रफ्ता जायल होता गया। वो भी गुफ्तगू में हिस्सा लेने लगा और फिर ऐसा मरहला आ गया कि एहसान शाह और तहसीलदार मुनव्वर खां की तरह वो थानेदार से भी मानूस और बेतकल्लुफ हो गया। शुगलबादा नोशी से जब चारों फारिग हुए तो रात भीग चुकी थी। रहीम दाद और थानेदार एक दूसरे के इस कदर ज्यादा करीब आ चुके थे कि हंस हंस कर बेधड़क बातें करते थे, मगर रहीम दाद ने नशे में चूर होने के बावजूद थानेदार से अल्लाह वसाया के कत्ल के बारे में कोई बात नहीं की। एहसान शाह ने भी इस सिलसिले में इज्तिनाब बरता और थानेदार ने भी इसका जिक्र न छेड़ा। थानेदार ने सिर्फ रात भर हवेली में क़याम किया। वो सवेरे उठकर चला गया। अलबत्ता तहसीलदार मुनव्वर खां 4 रोज ठहरा। रहीम दाद ने 2 हफ्ते से भी ज्यादा अरसे तक क़याम किया। दिन का बेशतर हिस्सा वो सोकर गुजारता। शाम होते ही एहसान शाह के साथ मैं नोशी करता। हर रात नूरा को अपने कमरे में बुलवा लेता। वो रहीम दाद से खुश भी थी। हर रात खूब बन संवर के उसके पास आती। रहीम दाद नशे से झूमता झूमता कमरे में दाखिल होता तो वो हंसती मुस्कुराती उठकर खड़ी हो जाती, आगे बढ़ती और झट रहीम दाद का बाजू थाम लेती, उसे सहारा देकर बिस्तर पर लाती और उसके पहलू में सिमट कर बैठ जाती। रहीम दाद कभी उसके बालों में उंगलियों से कंघी करता, कभी हौले से रुखसार में चुटकी भरता, कभी प्यार से उसका सर अपने सीने से लगा लेता, छेड़छाड़ करता, हंसता, कह कहे लगाता और हर रात नूरा को 5 रुपए देता। कभी वो रूठ जाती तो मनाता, मुज़महिल और परेशान नजर आती तो उसकी दिलजोई करता। नूरा में रहीम दाद की बढ़ती हुई दिलचस्पी देखकर एक शाम विस्की की घूंट भरते हुए एहसान शाह ने मुस्कुराकर बेतकल्लुफी से कहा, चौधरी, तुझे नूरा बहुत पसंद है, तू उसे साथ ले जा। मगर रहीम दाद आमादा ना हुआ। शाहजी, मैं तो ये भी नहीं चाहता कि जमीला को ये पता चले मैं तेरे पास ठहरा था। नूरा पहुंच गई तो जमीला को सब कुछ मालूम हो जाएगा। तैनू पता ही है मैं हमेशा उससे छुप कर तेरे पास आता हूं। जैसी तेरी मर्जी।
احسان شاہ بے نیازی سے بولا۔ پر جمیلہ سے تو اس طرح کب تک ڈرتا رہے گا؟ شاہ جی، تو نے ہی تو مشورہ دیا تھا کہ جلد بازی سے کام نہ لے۔ رحیم داد نے ہنس کر کہا، اب خود ہی کہہ رہا ہے کہ ڈرنے سے کام نہیں چلے گا۔ میں تیری کون سی گل ٹھیک سمجھوں؟ میرا کہا مان تو یہاں سے جاتے ہی جمیلہ کو قابو کرنے کی کوشش کر۔ احسان شاہ نے آنکھ مار کر کہا، وہ رن ہے اور جوان بھی ہے۔ میں نے تو نہ جانے کتنی ٹیڑھی زنانیوں کو سیدھا کر دیا۔ اس نے ہلکا کہا لگایا، جمیلہ تیرے قابو نہ آئے تو میرے پاس بھیج دے۔ منہ زور اور اڑیل گھوڑی کو جیسے سدھایا جاتا ہے ویسے ہی اسے بھی ٹھیک ٹھاک کر دوں گا۔ ایک دم لائن پر آ جائے گی، کیا سمجھا؟ مگر رحیم داد نے اس کی بات سمجھ کر بھی سمجھنے کی کوشش نہ کی۔ اس کی حوصلہ افزائی سے گریز کیا، نہایت سنجیدگی سے بولا، فکر نہ کر شاہ جی، وہ قابو آ جائے گی اور تو دیکھ لینا جلد ہی آ جائے گی۔ میں نے اسے رکھیل بنا کر نہیں رکھنا، گھر والی بنا کر رکھوں گا، ملاں کو بلا کر باقاعدہ نکاح پڑھواؤں گا۔ یہ ضروری بھی ہے۔ احسان شاہ نے رحیم داد کی تائید کی، ساتھ ہی مشورہ بھی دیا، پوری زمینداری اب تیرے ہی پاس ہونی چاہیے، ویسے بھی نوجوان ہے، تجھے ایک زنانی کی ضرورت بھی ہے، جمیلہ ہتھے چڑھ گئی تو عیش ہو جائیں گے تیرے۔ احسان شاہ نے کہا لگایا، رحیم داد بھی بے تکلفی سے ہنسنے لگا۔ اسی طرح ہنستے، کہے لگاتے اور وسکی کی چسکی لگاتے 17 روز گزر گئے۔ رحیم داد حویلی اسٹیشن کے راستے واپس کوٹلہ ہرکشن پہنچا۔ وہ اسی راستے سے احسان شاہ کے پاس پیراں والا آیا تھا۔ گاؤں میں پہنچ کر اس نے تانگا حویلی کے پھاٹک پر رکوایا، نوکروں سے سامان اتروایا اور سیدھا حویلی کے اندر چلا گیا۔ احمد اسے ایک کمرے میں لے گیا۔ کمرہ صاف ستھرا تھا اور کشادہ بھی تھا۔ کمرے میں 2 پلنگ بچھے تھے، ان پر اجلے بستر لگے تھے، دروازوں اور کھڑکیوں پر ہلکے سبز رنگ کے پردے لہرا رہے تھے۔ وسط میں بڑی سی گول میز تھی، اس پر رکھے ہوئے گلدان میں تازہ پھول مہک رہے تھے۔ احمد نے بتایا کہ کمرے کی صفائی اور اس کی آرائش جمیلہ نے اپنی نگرانی میں کرائی ہے۔ اسی کی ہدایت پر ہر صبح گلدان میں تازہ پھول لگائے جاتے، جھاڑ پونچھ کی جاتی۔ وہ ہر روز بے چینی سے رحیم داد کی واپسی کا انتظار کرتی، مگر وہ اس وقت اسکول میں تھی۔ رحیم داد کے جانے کے چند ہی روز بعد اس نے اسکول میں بچوں کو پڑھانا شروع کر دیا تھا۔ مہمان خانے کی طرح اس کمرے کے ساتھ بھی کوٹھری تھی۔ رحیم داد نے کوٹھری کا دروازہ کھولا، دیکھا اس کا سامان مہمان خانے سے لا کر کوٹھری میں حفاظت کے ساتھ رکھ دیا گیا ہے۔ کمرے کا ایک دروازہ ملحقہ کمرے میں کھلتا تھا۔ رحیم داد اس کمرے میں گیا، اس میں بھی 2 پلنگ بچھے تھے، ان پر بھی بستر لگے تھے، دروازے اور کھڑکیوں پر پردے بھی پڑے تھے۔ یہ کمرہ دیکھتے ہی رحیم داد سمجھ گیا کہ وہ بچوں کے قیام کے لیے ہے۔ اس کی صفائی اور آرائش بھی جمیلہ کی نگرانی ہی میں کی گئی تھی۔ رحیم داد کمرے میں پڑی ہوئی ایک کرسی پر بیٹھ گیا۔ دن ڈھل رہا تھا۔ رحیم داد سفر کی تکان سے نڈھال ہو رہا تھا۔ کپڑے گرد آلود تھے، چہرے پر وحشت برس رہی تھی، مگر اس نے غسل نہ کیا، چپ چاپ بیٹھا جمیلہ کا انتظار کرنے لگا۔ شام کا اندھیرا پھیلتے ہی جمیلہ کمرے میں داخل ہوئی، لیکن دہلیز ہی پر رک گئی۔ اس نے گھبرائے ہوئے لہجے میں دریافت کیا، چودھری، تو بھابھی کو نہیں لایا؟ بچے کدھر ہیں؟ رحیم داد نے پہلے سے سوچے منصوبے کے تحت کوئی جواب نہ دیا، منہ لٹکائے خاموش بیٹھا رہا۔ جمیلہ آہستہ آہستہ چلتی ہوئی رحیم داد کے قریب
ایک کرسی پر بیٹھ گئی۔ وہ حیران و پریشان نظر آ رہی تھی۔ چند لمحے خاموش رہنے کے بعد اس نے دبی زبان سے اپنے خدشے کا اظہار کیا۔ کیا اس بار بھی تیری گھر والی اور بچے نہیں ملے؟ سلامت نے تجھے غلط اطلاع دی تھی؟ نہیں، اس نے ٹھیک ہی اطلاع دی تھی۔ رحیم داد نے چہرے پر افسردگی طاری کرنے کے ساتھ ساتھ لہجے میں بھی رکت پیدا کرنے کی کوشش کی۔ میری گھر والی رابعہ تخت محل ہی میں ہے، بچے بھی اس کے ساتھ ہیں۔ پر وہ تیرے ساتھ آئی کیوں نہیں؟ رحیم داد کی آواز گلوگیر ہو گئی۔ وہ اب میرے پاس نہیں آ سکتی۔ وہ تیرے پاس کیوں نہیں آ سکتی؟ جمیلہ نے حیرت سے آنکھیں پھاڑ کر پوچھا۔ ایسا کیوں ہے؟ صاف صاف بتا۔ صاف گل سننا چاہتی ہے تو وہ بھی سن لے۔ رحیم داد نے ٹھنڈی سانس بھری، چند لمحے چپ چاپ دیوار کو تکتا رہا۔ اس نے جمیلہ کی طرف نہ دیکھا، کھوئے کھوئے انداز میں آہستہ سے بولا۔ وہ اب کسی اور کی ہو چکی ہے۔ اس نے ایک پٹواری سے بیاہ کر لیا ہے، اور اس بات کو بھی 3 سال سے اوپر ہو چکے ہیں۔ پٹواری سے اس کے 2 بچے بھی ہیں۔ اس نے مڑ کر افسردہ نگاہوں سے جمیلہ کو دیکھا۔ زمیندارنی، تو ہی بتا، اب وہ میرے ساتھ کیسے رہ سکتی ہے؟ پر اس نے ایسا کیوں کیا؟ تیرا انتظار بھی نہ کیا؟ جمیلہ کا لہجہ بھی دکھ بھرا تھا۔ 5 سال تک رابعہ میرا انتظار کرتی رہی۔ رحیم داد نے بوجھل لہجے میں رک رک کر بتایا۔ وہ بچوں کو ساتھ لیے جگہ جگہ مجھے ڈھونڈتی رہی، زیور بیچ بیچ کر اور گھروں میں کام کاج کر کے کسی طرح اپنا اور بچوں کا پیٹ پالتی رہی۔ رحیم داد ہانپنے کے انداز میں گہری گہری سانسیں بھر رہا تھا۔ جب بہت پریشان ہو گئی اور میرے ملنے کی کوئی آس نہ رہی، تب یہ سوچ کر کہ میں بھی دوسرے مسلمانوں کی طرح فسادات میں مارا گیا، اس نے مجبور ہو کر پٹواری سے نکاح پڑھوا لیا۔ وہ اس کی دوسری گھر والی ہے، پہلی مدت ہوئی مر گئی۔ تجھے یہ ساری گل بات کیسے معلوم ہوئی؟ رحیم داد نے بتایا۔ میں 2 ہفتے تک تخت محل میں سلامت کے ایک یار کے ساتھ ٹھہرا رہا، رابعہ سے کسی نہ کسی طرح ملنے کی کوشش کرتا رہا۔ ایک رات جب پٹواری بہاول نگر گیا تھا، میں چپکے سے اس کے گھر میں گھس گیا۔ رابعہ نے مجھے دیکھا تو حیران رہ گئی، دیر تک اسے یقین ہی نہ آیا کہ میں زندہ ہوں۔ جب اسے وشواس ہو گیا تو اس کا گھر والا چودھری نور الہی ہے، تب اس نے کیا کیا؟ جمیلہ نے اس کی باتوں میں دلچسپی لیتے ہوئے استفسار کیا۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی، دیر تک آنسو بہاتی رہی۔ رحیم داد نے گردن اٹھا کر اوپر دیکھا، ہولے سے آہ بھری۔ اس نے رو رو کر مجھے اپنی بپتا سنائی۔ اپنی بات کہتے کہتے وہ ٹھٹکا۔ کیا جائے، اپنے نصیب ہی میں اسی طرح مل کر بچھڑنا لکھا تھا، مگر گھر ایسا اجڑا کہ اب اس کے دوبارہ بسنے کی کوئی امید نہیں۔ ہاں، تیری طرح نہ جانے کتنوں کے گھر اسی طرح اجڑ گئے۔ جمیلہ کی آواز پھر آ گئی۔ رحیم داد خاموش بیٹھا رہا، جمیلہ بھی چپ ہو گئی۔ اس نے آنکھوں میں امڑتے ہوئے آنسوؤں کو روکنے کی کوشش کی، دل گرفتہ ہو کر بولی، تو اپنے بچوں سے بھی ملا؟ نہیں، رحیم داد نے بجھے ہوئے لہجے میں بتایا۔ انہیں صرف نزدیک سے دیکھا تھا، وہ اس وقت سو رہے تھے، میں نے انہیں جگانے کی کوشش نہیں کی۔ اب تو اتنے دن بیت گئے کہ وہ مجھے پہچان بھی نہ پاتے۔ اس نے جمیلہ کی طرف غمزدہ نظروں سے دیکھا۔ زمیندارنی، ویسے انہیں تو یہی پتا ہے ان کا پیو مر چکا ہے، ماں نے ان کو یہی بتا رکھا ہے۔
رحیم داد نے ایک بار پھر ٹھنڈی سانس بھری۔ 8 سال میں سب کچھ بدل گیا۔ بچے بڑے ہو گئے، ایک بیٹی تو جوان ہو چکی ہے۔ چودھری تو ایسا کر جوان دھی کو یہاں لے آ۔ جمیلہ نے مشورہ دیا۔ یہاں رہے گی تو تجھے بھی آرام ملے گا، ٹھیک ٹھاک ور مل جائے تو اس کا بیاہ کر دینا۔ رابعہ اس کے لیے تیار نہ ہوگی۔ رحیم داد نے فوراً بات بنائی۔ کیوں نہیں تیار ہوگی؟ جمیلہ نے قدرے تیکھے لہجے میں کہا۔ میں تو صرف ایک بیٹی کو نہیں، سب بچوں کو اپنے ساتھ لانا چاہتا تھا، رحیم داد نے بتایا۔ میری یہ بات سن کر رابعہ رونے لگی، سسکیاں بھر کر بولی، انہیں مجھ سے الگ نہ کر، میں نے بہت دکھ جھیل کر انہیں پالا پوسا ہے، انہی کے سہارے تو میں اب تک زندہ رہی، تینوں ان سے کیا لینا؟ تو انہیں بھی میری طرح مرا ہوا سمجھ کر صبر کر چکا تھا، آگے بھی صبر کر لے۔ اس کی باتیں سن کر میں چپ ہو گیا، کر بھی کیا سکتا تھا، چوری سے چھپ کر تو اس کے گھر میں گیا تھا۔ پر یہ تو کوئی گل بات نہ ہوئی۔ جمیلہ اپنی بات پر بدستور اڑی رہی۔ سب نہیں، وڈی کڑی کو تو وہ دے ہی سکتی ہے، اس میں اس کا بھی لابھ ہے، کبھی نہ کبھی تو رابعہ کو بیٹی کا بیاہ کرنا ہی ہوگا، وہ ہر طرح کی چنتا سے بچ جائے گی۔ وہ یہ بات نہیں سمجھتی۔ تو مجھے رابعہ کے پاس لے چل، میں اسے راضی کر لوں گی۔ نہیں زمیندارنی، تیرا وہاں جانا ٹھیک نہیں، ویسے بھی تو عدت میں ہے، تو کیسے تخت محل جا سکتی ہے؟ رحیم داد نے ٹالنے کی کوشش کی۔ میں نے تیرے بارے میں رابعہ کو کچھ نہیں بتایا، تجھے دیکھ کر جانے وہ کیا سوچے۔ سوچنے دے، اس کے سوچنے سے کیا ہوتا ہے؟ جمیلہ نے بے نیازی سے کہا۔ تو اپنی بتا، تیری کیا مرضی ہے؟ پہلے مجھے کوشش کر لینے دے، پھر تو کوشش کرنا۔ رحیم داد نے جمیلہ کو دلاسا دیا۔ میں کچھ دنوں بعد دوبارہ تخت محل جاؤں گا۔ جیسی تیری مرضی۔ جمیلہ نے مزید اصرار نہ کیا، وہ اٹھ کر کھڑی ہو گئی، رحیم داد سے مخاطب ہو کر بولی، چودھری اب تو اشنان کر لے، تھکا ہوا بھی ہے، روٹی کھا کر آرام سے سو جا۔ جمیلہ چلی گئی۔ رحیم داد بہت خوش اور مطمئن تھا کہ جمیلہ نے اس کی ہر بات پر یقین کر لیا، کسی بھی ہیلے بہانے پر اس نے مطلق شک و شبہ کا اظہار نہ کیا۔ وہ جمیلہ کی ہمدردی حاصل کرنے میں پوری طرح کامیاب رہا تھا، ساتھ ہی احسان شاہ کے پاس جانے اور اس کی حویلی میں گل چھرے اڑانے کا مؤثر بہانہ بھی ہاتھ آ گیا تھا۔ سویرے رحیم داد نے حویلی کے نائی کو بلوایا، ویسے اسے نائی کو بلوانے کی ضرورت پیش نہ آتی تھی۔ ہر جمعے کی صبح وہ نہایت باقاعدگی سے رحیم داد کی حجامت بنانے پہنچ جاتا، مگر پچھلے 17 روز کی غیر حاضری نے اس معمول میں خلل پیدا کر دیا تھا۔ نائی آیا، اس نے رحیم داد کی داڑھی اور سر کے بال تراشے، تیل ڈال کر دیر تک سر کی مالش کی۔ رحیم داد نے اس روز بالوں کی تراش خراش اس طرح کرائی کہ داڑھی ہلکی اور قدرے مختصر ہو گئی۔ حجامت سے فارغ ہونے کے بعد اس نے غسل کیا، اجلے کپڑے پہنے، داڑھی اور سر کے بالوں میں کنگھی کی، اور جب بن سنور کر حویلی کے بڑے کمرے میں پہنچا تو نادر خان وہاں پہلے سے موجود تھا۔ رحیم داد کو دیکھتے ہی وہ ادب سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا، رحیم داد کو غور سے دیکھا، مسکرا کر بولا، چودھری سچی بات یہ ہے کہ اب تو تجھ پر بہت شان آ گئی ہے۔ اس نے رحیم داد کی خوشنودی کے لیے خوشامد سے کام لیا، مگر اس خوشامد میں بڑی حد تک صداقت بھی تھی۔ رحیم داد اس وقت ایسا وجیح اور باوقار نظر آ رہا تھا، اس کی رنگت نکھر کر اجلی ہو گئی تھی،
رخساروں سے سرخی جھلکتی تھی۔ وہ قد آور جوان تھا، دبلے پتلے لمبے جسم پر گوشت چڑھنے اور بڑھنے سے زیادہ ہی جچنے لگا تھا۔ رحیم داد نے صوفے پر بیٹھتے ہوئے نادر خان کو بیٹھنے کا اشارہ کیا اور خاموشی سے اپنی مونچھوں پر انگلیاں پھیرنے لگا۔ اس کے چہرے پر سنجیدگی اور دبدبا تھا۔ اینک کے شیشوں کے پیچھے اس کی آنکھیں سوچتی ہوئی نظر آ رہی تھیں۔ احسان شاہ کی صحبت میں رہ کر وہ جاگیرداروں اور رئیسوں کے طور طریق کسی قدر سیکھ گیا تھا اور انہیں اپنا بھی چکا تھا۔ نادر خان زیادہ دیر خاموش نہ رہا، دبی زبان سے بولا، اجازت ہو تو جی ایک بات کہوں؟ کیا کہنا چاہتا ہے؟ رحیم داد ٹانگ پر ٹانگ رکھتے ہوئے بولا، چشمے کا یہ فریم ٹھیک نہیں لگتا جی۔ نادر نے رحیم داد کی آنکھوں پر لگی ہوئی اینک کی طرف اشارہ کیا، اسے بدل دینا چاہیے۔ اس میں تینوں کے خرابی نظر آئی ہے؟ ویسے تیرے خیال میں کیسا فریم ہونا چاہیے؟ چودھری یہ تو مجھ پر چھوڑ دے، ویسے تو یہ کپڑے بھی تیری شان کے مطابق نہیں لگتے۔ لاہور سے میرا ایک بھتیجا آیا ہے، شام کو واپس جا رہا ہے، وہاں ایک راشن ڈپو پر نوکری کرتا ہے۔ وہ لاہور سے تیرے لیے عمدہ فریم کا چشمہ بنوا کر اور نئے کپڑے سلوا کر لے آئے گا۔ مجھے اپنا چشمہ اور ناپ کے لیے ایک جوڑا قمیص اور شلوار دے دینا، وہ جلدی واپس آ جائے گا، دیر نہیں لگے گی۔ اس پر خرچ کتنا آئے گا؟ اس کی فکر نہ کر، تیری غیر حاضری میں مزاروں سے میں نے کچھ وصولی کی ہے، وہ میرے پاس موجود ہے۔ چودھری تیرا حکم ہو تو میں نئے چشمے اور کپڑوں کے لیے کچھ روپے اپنے بھتیجے کو دے دوں۔ دے پر یہ بتا مزاروں سے وصولی کیسے ہوئی اور کتنی ہوئی؟ رحیم داد نے قدرے تیکھی نظروں سے نادر خان کو دیکھا۔ تو پہلے تو کہتا تھا مزارے ادھار ادا کرنے کو تیار نہیں۔ ویسے تو جی کوئی خاص وصولی نہیں ہوئی، 1200 کے لگ بھگ روپیہ ہے، ادھار تو زیادہ ہی وصول ہو جاتا، پر زمیندارنی بار بار اڑچن ڈال دیتی تھی۔ جو مزارہ اس کے پاس پہنچ کر فریاد کرتا اسے معاف کر دیتی۔ میں نے اسے کہا بھی یہ طریقہ ٹھیک نہیں، وہ ایک دم بھڑک اٹھی۔ میں اس کی ناراضی سے ڈر گیا، تو نے بھی یہی حکم دیا تھا کہ اسے ناراض نہ کیا جائے۔ ٹھیک ہی کیا تو نے، رحیم داد نے سنجیدگی سے کہا، جتنی بھی وصولی ہو گئی ٹھیک ہے، خریف کی فصل تو اب تیار ہی ہونے والی ہے، اس کی واڈی پر اپنی اسکیم کے مطابق ادھار وصول کر لینا۔ مجھے ڈر ہے فصل کی واڈی پر بھی زمیندارنی اڑینگا ڈالے گی۔ تو فکر نہ کر، میں اسے سمجھا بجھا لوں گا، پیسے کی تو سچ پوچھ اسے بھی ضرورت ہے۔ وصولی کی رقم کے بارے میں تو نے زمیندارنی کو بتا دیا تھا؟ بالکل بتا دیا تھا جی، نادر خان نے مستعدی سے جواب دیا۔ ایک ایک پیسے کا اسے حساب دے دیا تھا۔ اس نے وصولی کی رقم تجھ سے مانگی تو نہیں؟ میں نے اسے کہا بھی تھا، پر اس نے رقم نہ لی، کہنے لگی اپنے ہی پاس رکھ، چودھری کو بتا دینا، رجسٹر میں اسے وصولی کی مد میں لکھ لے، جو خرچ ہو وہ بھی روز کے روز رجسٹر میں لکھ لیا کر۔ جیسا اس نے بتایا تو ویسا ہی کر رہا ہے نا؟ بالکل ویسا ہی کر رہا ہوں جی۔ ویسے میں نے کاغذات دیکھ کر اور مزاروں سے ملنے جلنے کے بعد زمینداری چلانے کے لیے آگے کا ایک پروگرام بنایا ہے، اس کے مطابق ہی کام کرنا ہوگا جی، ایسے تو زمینداری نہیں چل سکتی۔ تو نے زمیندارنی کو بھی اپنا پروگرام بتایا؟ نہیں جی، نادر نے جواب دیا، میں تیری واپسی کا انتظار کر رہا تھا، تو جب موجود ہوگا تو تیرے سامنے ہی زمیندارنی سے اس کے بارے میں گل بات کروں گا، مجھے اس کی ناراضی سے خوف آتا ہے۔ رحیم داد نے نادر سے وعدہ کیا کہ وہ جلد ہی اس سلسلے میں جمیلہ سے ملنے اور بات کرنے کی کوشش کرے گا۔
کئی روز گزر گئے مگر جمیلہ سے رحیم داد کی ملاقات نہ ہو سکی۔ وہ منہ اندھیرے چادر سے اپنے جسم کو پوری طرح چھپائے ہوئے اسکول چلی جاتی، دوپہر کا کھانا بھی وہیں منگوا لیتی، اور جب شام کا دھندلکا ہر سو پھیل جاتا تو دونوں بچوں کے ہمراہ اسکول سے واپس آتی۔ ان دنوں وہ اسکول کی ترقی اور ڈسپنسری کی تعمیر کے کاموں میں الجھی ہوئی تھی۔ اس کا ارادہ تھا کہ خریف کی فصل کی کٹائی سے رقم حاصل ہو تو تعمیر کا کام پوری سرگرمی سے شروع کیا جائے۔ اتوار کو اسکول میں چھٹی تھی۔ جمیلہ حویلی کی بالائی منزل پر تھی۔ اس کا تمام وقت اب اسکول یا اوپر کی منزل کے کمروں ہی میں گزرتا تھا۔ وہیں وہ گاؤں کی عورتوں سے ملتی جلتی تھی۔ جب سے رحیم داد کا قیام حویلی میں شروع ہوا تھا، اس نے یہی معمول بنا لیا تھا۔ اس روز رحیم داد نے تاراں کے ذریعے جمیلہ کو حویلی کے بڑے کمرے میں بلوایا اور نادر خان کے ہمراہ اس سے بات چیت کرنے کی غرض سے پہنچا۔ کچھ دیر تک اسکول اور ڈسپنسری کے بارے میں باتیں ہوتی رہیں۔ جمیلہ نہایت جوش و خروش سے اپنا منصوبہ بتاتی رہی۔ رحیم داد اور نادر خاموشی سے سنتے رہے۔ رحیم داد کوئی بات پوچھتا، جمیلہ اس کا جواب دیتی، اپنے منصوبے کی تفصیل سے آگاہ کرتی۔ جمیلہ نے اسکول اور ڈسپنسری کا ذکر ختم کیا تو رحیم داد نے نادر خان کی طرف دیکھا، اسے مخاطب کیا، نادر، تو آگے کے لیے زمینداری چلانے کی گل بات کرنا چاہتا تھا، اب زمیندارنی کے سامنے اسے بتا۔ نادر خان نے رحیم داد کے بجائے جمیلہ ہی کو مخاطب کیا، زمیندارنی، میں نے کاغذات اور حسابات کے رجسٹر ایک بار نہیں کئی بار دیکھے۔ انہیں دیکھ کر تو جی میں اس نتیجے پر پہنچا کہ زمینداری اسی طرح چلتی رہی تو حویلی کا خرچ بھی پورا نہیں ہو سکے گا۔ تسی اسکول کو بڑھانا اور ترقی دینا چاہتی ہو، ڈسپنسری لگانا چاہتی ہو، یہ سب کچھ کیسے ہوگا؟ کل 22 مربے کی تو زمینداری ہے، اسے بھی اب تک ٹھیک سے نہیں چلایا گیا۔ تو کہنا کیا چاہتا ہے؟ صاف صاف گل کر۔ جمیلہ نے تیکھے لہجے میں نادر خان سے کہا، برا نہ منائے زمیندارنی، تو میں نے صاف ہی صاف گل بات کرنی ہے۔ نادر خان نے لہجے میں نرمی اور عاجزی پیدا کرنے کی کوشش کی۔ وہ سہما ہوا نظر آ رہا تھا۔ میں ہر بات صاف ہی صاف سننا چاہتی ہوں۔ اپنی زمینداری کا حال تو یہ ہے جی، نہ مزاروں سے ویگار لی جاتی ہے، نہ خرچہ، نہ منشیانہ اور نہ کمیالہ ہی وصول کیا جاتا ہے۔ اس نے کھنکار کر گلا صاف کیا۔ دوسرے سارے ہی بڑے زمیندار تو مزاروں سے گھر میں نیا دروازہ یا کھڑکی بنانے پر بھی دروازہ ٹیکس اور کھڑکی ٹیکس وصول کرتے ہیں۔ مزارہ نئی مجھ خریدے تو مجھ ٹیکس، ککڑ پالے تو ککڑ ٹیکس تک وصول کرتے ہیں۔ زمیندار کے یہاں موت ہو جائے یا زچگی ہو، مونڈن ہو یا ختنہ، سبھی کا ٹیکس وصول کیا جاتا ہے۔ کہہ تو ٹھیک ہی رہا تو، رحیم داد نے نادر خان کی تائید کرتے ہوئے کہا، سارے ہی بڑے زمیندار یہی کرتے ہیں اور جی صدا سے کر رہے ہیں، پر اپنی زمینداری میں ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا۔ نادر خان نے لہجے میں افسردگی پیدا کرنے کی کوشش کی۔ اپنے زمیندار اللہ وسایہ کا انتقال ہوا۔ اس نے جمیلہ کو مخاطب کیا، زمیندارنی، اس کا کفن دفن، تیجا، 40واں، سب تو نے اپنے ہی ڈب سے کیا، مزاروں نے کچھ بھی نہ دیا۔ اپنی زمینداری میں تو مزاروں کو بٹائی کا حصہ بھی نصفہ نصف دیا جاتا ہے، جبکہ دوسرے زمیندار 75 بلکہ 80% سے بھی اوپر حصہ وصول کرتے ہیں۔ نادر خان تو کیسی گل کر رہا ہے؟ جب 1956 عیسوی کے قانون میں زمیندار کا حصہ پیداوار میں 40% مقرر کیا گیا ہے،
تو ہم اس سے زیادہ کیسے وصول کر سکتے ہیں؟ سچ تو یہ ہے کہ نصفہ نصف بٹائی بھی غلط ہی ہے۔ پتہ نہیں اب تک مزاروں نے چپ کیوں سادھ رکھی ہے۔ زمیندارنی: تو آدھی سے بھی زیادہ بٹائی دینے کی گل کر رہی ہے۔ لگتا ہے میری باتوں کا تو الٹا ہی اثر ہوا۔ نادر نے جمیلہ کی جانب نظریں اٹھا کر دیکھا۔ میں تو جی ان ٹیکسوں کی گل بات کر رہا تھا جو وصول نہیں کیے جاتے۔ میرا مطلب ہے، میں تیرا مطلب ٹھیک طرح سمجھتی ہوں۔ جمیلہ اس کی بات کاٹ کر تیکھے لہجے میں بولی، تیری یہ طرح طرح کے ٹیکسوں والی گل سمجھ نہیں آتی۔ تجھے پتہ نہیں میں نے تو اللہ وسایہ کو نمبردار بھی بننے نہ دیا۔ اسے بار بار نمبرداری پیش کی گئی، پر میں نے ہر بار اس کی نندا کی۔ تو نے یہ ٹھیک نہیں کیا زمیندارنی۔ نمبرداری سے زمینداری کی شان اونچی ہو جاتی ہے۔ اسے حاصل کرنے کے لیے تو تکڑی رشوت چلتی ہے، سفارشیں پہنچائی جاتی ہیں، افسروں کی منت سماجت کی جاتی ہے۔ نادر خان نے دبی زبان سے احتجاج کیا، برا نہ منانا زمیندارنی، جب ہی تو اپنی زمینداری بڑھنے کی بجائے سکڑتی جا رہی ہے۔ میں نے زمینداری بڑھانی بھی نہیں۔ جمیلہ نے تیکھی نظروں سے نادر خان کو دیکھا۔ میرے پتا کی 5000 ایکڑ سے بھی اوپر زمینداری تھی۔ اسے اپنے پیو کی طرف سے ترکے میں اتنی بڑی زمینداری نہیں ملی تھی۔ میرا پتا جات کا کراڑ تو نہیں تھا، پر اس کا ساہوکارے کا بھی کاروبار تھا اور بہت پھیلا ہوا تھا۔ سچ پوچھ تو اس نے اپنے ساہوکارے ہی سے اتنی بڑی زمینداری بنائی تھی۔ وہ کیسے؟ رحیم داد نے حیرت سے دریافت کیا۔ وہ زمین اور جائیداد رہن رکھتا تھا، اگاہی پر زمینداروں اور کسانوں کو ادھار دیتا تھا۔ جب ادھار بیاج کے ساتھ بہت بڑھ جاتا تو وصولی کے لیے عدالت میں نالش کرتا، زمیندار اور قرضائی کے خلاف ڈگری نکلواتا، ان کے گھر بار، ڈھور ڈنگر، زمین کرک کراتا، انہیں بے دخل کر کے زمین ہتھیاتا۔ اس طرح وہ اپنی زمینداری بڑھاتا رہا۔ جمیلہ کا لہجہ تلخ ہوتا گیا۔ تجھے کیا پتا اس کے منیم اور کرندے زمیں سے بے دخلی کے لیے کیسا کیسا ظلم اور اپرادہ کرتے، گھروں پر کرکی بٹھاتے، فصلیں اٹھوا لے جاتے، پولیس کو رشوت دے کر گرفتاریاں کراتے۔ اس کی آواز رفتہ رفتہ تیز اور اونچی ہوتی گئی۔ زمینداری کو زیادہ سے زیادہ بڑھانے کے کارن جو ظلم ڈھایا گیا، اس کا کیا نتیجہ نکلا؟ جمیلہ نے اپنی بات ادھوری چھوڑ دی۔ رحیم داد اور نادر کی جانب دیکھا۔ دونوں خاموش بیٹھے رہے۔ جمیلہ نے گہری سانس بھری۔ یہ فسادات اور بلوے کیا تھے؟ کراڑوں اور ساہوکاروں کے اپرادہ اور لوٹ مار کے خلاف قرض ادھار میں جکڑے ہوئے مسلمان کسانوں اور زمینداروں کی نفرت ہی تو تھی۔ میں نے تو کتابوں میں پڑھا ہے 1916 عیسوی میں بھی ملتان، مظفر گڑھ، جھنگ اور دوسرے ضلعوں میں اسی طرح کراڑوں اور ساہوکاروں کے خلاف مسلمان کسان اور زمیندار اٹھ کھڑے ہوئے تھے۔ کسان دو روحیوں نے ہندو ساہوکاروں کے گھروں پر حملہ بول دیا، ان کے گھر لوٹ لیے، آگ لگائی، بہت خون خرابہ کیا، اتنی گڑبڑ مچائی کہ ودردہی کسانوں پر قابو پانے کے لیے انگریزوں کو فوج لگانی پڑی۔ جگہ جگہ ودردہیوں اور فوج کے درمیان زبردست لڑائیاں ہوئیں۔ یہ گڑبڑ تھوڑے دنوں نہیں، سال 1.5 سال تک چلتی رہی۔ پر زمینداری 74 عیسوی کے فسادات اور بلووں میں تو ہزاروں قتل ہوئے، پورے پورے پنڈ اجڑ گئے، بستیاں کی بستیاں لوٹ لی گئیں، بہت زبردست تباہی ہوئی، بہت خون خرابہ ہوا۔ نادر نے جمیلہ کی طرف دیکھا اور اس کی خوشنودی حاصل کرنے کی کوشش کی۔ تو نے ٹھیک ہی کہا، فسادات اور بلوے ہندو بنیوں اور ساہوکاروں کے ظلم و ستم اور ان کی دھاندلیوں کے خلاف مسلمان کسانوں
اور دوسرے قرضداروں کی نفرت کا اظہار تھا، مگر فسادات کی صرف یہی ایک وجہ تو نہیں تھی، اور بھی وجہ تھی، کئی طرح کی باتیں تھیں۔ رحیم داد نے نادر خان کی تائید کی۔ پنڈی، ملتان، منٹگمری، لاہور اور نہ جانے کتنی جگہ تو یہ بھی ہوا کہ ہندوؤں اور سکھوں کا مال اسباب لوٹنے، ان کی زمینوں اور املاک پر قبضہ کرنے کی غرض سے سیاسی لیڈروں اور بڑے زمینداروں نے باقاعدہ منصوبے کے تحت مسلمانوں کو طرح طرح سے اشتعال دلایا، اپنے بندوں کے ذریعے فسادات اور بلوے کرائے، لوٹ مار اور خون خرابہ کیا۔ نادر خان نے اپنی بات کہتے کہتے ایک بار پھر نظریں اٹھا کر جمیلہ کی جانب دیکھا۔ زمیندارنی، یہ تو تینوں پتہ ہی ہے، ایک بار جب نفرت اور غصے کی آگ سلگ جاتی ہے تو پھر ہر طرف پھیلنے لگتی ہے۔ سوال صرف چنگاری لگانے کا ہے۔ میں نے ان گنہگاراں سے دیکھا ہے کہ لاہور میں کس طرح لیڈروں اور بڑے لوگوں نے مختلف ہتھ کنڈوں سے فسادات کی آگ بھڑکائی۔ جمیلہ تو خاموش رہی، مگر رحیم داد خاموش نہ رہا۔ اس نے پوچھا، فسادات کے دنوں میں تو ادھر ہی ہوتا تھا؟ میں ان دنوں لاہور میں تھا، پر مجھے امرتسر بھی جانا پڑا تھا۔ مسلمان بھاگ کر ادھر آنے کی کوشش کر رہے تھے، تو کیوں امرتسر چلا گیا؟ وہاں تو اس وقت ہر طرف مسلمانوں کا خون بہایا جا رہا تھا، گھر بار لوٹے جا رہے تھے، تجھے اس جلتی آگ میں جانے کی کیا سوجی؟ وہ ایسا ہوا جی، میرا بڑا بھرا منظور خان امرتسر کی ایک کپڑا مل میں سپروائزر لگا تھا، نادر خان نے بتایا۔ جب اس نے حالات بگڑتے دیکھے اور آنے والے خطرے کی بو محسوس کی تو گھر والی کو بچوں کے ساتھ لاہور بھیج دیا، خود نوکری کی خاطر امرتسر میں رہا۔ جب امرتسر اور مشرقی پنجاب کے دوسرے حصوں سے مسلمانوں کے خون خرابے اور لوٹ مار کی خبریں ادھر پہنچنے لگیں تو میری بھابھی نے گھر والے کے لیے رو رو کر برا حال کر لیا، گڑ گڑا کر میری منت کی۔ مجھ سے اس کا یہ دکھ دیکھا نہ گیا، ویسے بھی منظور میرا سگا بھرا تھا، آخر اسے لینے مجھے امرتسر جانا ہی پڑا۔ یہ نہ پوچھ کیسے وہاں پہنچا۔ حد کر دی تو نے، رحیم داد کے لہجے میں استجاب تھا۔ تو وہاں سے نکل کر ادھر پہنچا کیسے؟ منظور تجھے مل گیا تھا؟ ہاں جی، وہ مجھے مل گیا تھا۔ وہ کڑا کنیا میں اپنے ایک ہندو جاننے والے گنش پرشاد کے گھر میں چھپا ہوا تھا۔ میں امرتسر پہنچنے کے بعد مسجد غزنویہ میں ٹھہر گیا۔ مسجد کے ساتھ مدرسہ بھی تھا، اس کے محتمم سے میری جان پہچان تھی، تبھی تو میں وہاں ٹھہر سکا تھا۔ دوسرے محلوں اور علاقوں کے مسلمان بھی بھاگ بھاگ کر شریف پورہ یا مسجد غزنویہ پہنچ رہے تھے۔ میں نے منظور کو کسی نہ کسی طرح اپنے پہنچنے کی اطلاع بھجوائی اور اسے کہا کہ وہ بھی کوشش کر کے مسجد غزنویہ پہنچ جائے۔ مسجد غزنویہ ان دنوں بہت محفوظ جگہ تھی۔ پھر جی ایسا ہوا کہ ایک رات منظور مسجد غزنویہ پہنچ ہی گیا۔ اس نے ایسا بھیس بنایا تھا کہ پہلی نظر میں تو میں اسے ہندو سمجھا، دوسرے بھی یہی سمجھے اور اسے پکڑ کر میرے پاس لائے۔ وہ مجھے دیکھتے ہی گلے سے لپٹ گیا اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ نادر خان نے ٹھنڈی سانس بھری۔ وہ تو جی سمجھو موت کے منہ سے نکل کر آیا تھا۔ ان دنوں مسجدیں اور اس کے آس پاس بہت مسلمان اکٹھے تھے اور روز بروز ان کی تعداد بڑھتی ہی جا رہی تھی۔ میں نے تو سنا ہے امرتسر کی مسجد غزنویہ میں مسلمانوں کا بہت خون بہا، بہت تباہی ہوئی۔ رحیم داد نے دریافت کیا، میں نے غلط تو نہیں سنا؟ تو نے ٹھیک ہی سنا چودھری، نادر خان نے جواب دیا۔ میں نو اب تک وہ بھیانک رات یاد ہے۔ اس کے چہرے پر دکھ کے سائے پھیلنے لگے۔ میں بھولا نہیں، ایک ایک بات یاد ہے۔
رمضان کا مہینہ تھا، مسجد میں دن رات کلام پاک کی تلاوت ہوتی، وعظ ہوتا، دعائیں مانگی جاتی۔ 14 اگست کو جب پاکستان بننے کا اعلان ہوا تو ہم دونوں بھائی مسجد غزنویہ ہی میں تھے۔ رمضان کی 27 تاریخ تھی، نہ پوچھ کیسی خوشی منائی گئی۔ ایک دوسرے کو مبارکباد دیتے تھے، گرم جوشی سے گلے ملتے تھے۔ اس وقت تک مسجد محفوظ رہی ہوگی؟ رحیم داد نے استفسار کیا۔ ہاں جی، پر تباہی بھی اس روز ساتھ ہی آئی۔ نادر خان نے بجھے ہوئے لہجے میں کہا۔ عید سے 3 روز پہلے کا ذکر ہے، مجھے ٹھیک طرح یاد ہے۔ مسجد کے صحن میں اور اس کے آس پاس پڑے ہوئے مسلمان رات کو بھی جاگ ہی رہے تھے۔ ہر طرف سے تلاوت کی آوازیں آ رہی تھیں۔ اچانک آدھی رات کو زبردست شور اٹھا۔ پتہ چلا ریاستی اور گورکھا فوج نے مسجد پر دھاوا بول دیا۔ پھر کیا ہوا جی؟ رحیم داد نے بے قرار ہو کر پوچھا۔ ہونا کیا تھا؟ نہتے مسلمان فوج کے مسلح سپاہیوں کا کس طرح مقابلہ کر سکتے تھے؟ ڈر کے ادھر ادھر چھپنے کی کوشش کرنے لگے۔ ہم دونوں بھائی بھی مدرسے کے ایک حجرے میں چھپ گئے۔ رات کے اندھیرے میں ہر طرف چیخ پکار مچی تھی، کچھ سمجھ نہیں آتی تھی کیا ہو رہا ہے۔ بہت دیر بعد جب شور شرابہ رکا اور یہ اطلاع ملی کہ حملہ آور فوجی قتل غارت گری کر کے چلے گئے، تو منظور کے ساتھ میں حجرے سے نکل کر مسجد میں پہنچا۔ دیکھا صحن میں ہر طرف لاشیں بکھری ہیں، کچھ سسک رہے تھے، کچھ دم توڑ رہے تھے، کچھ زخموں سے تڑپ رہے تھے، کوئی مرہم پٹی کرنے والا بھی نہ تھا۔ مسجد میں جدھر نظر جاتی خون ہی خون نظر آتا۔ زنانیاں اور مٹیاریں نہیں تھیں؟ جمیلہ بہت دیر بعد بولی۔ بہت تھیں جی، نادر خان نے بتایا۔ کچھ کی تو ننگی لاشیں مسجد کے صحن میں خون میں لتھڑی پڑی تھیں۔ کسی کا پیٹ چاک تھا، کسی کی چھاتیاں کٹی ہوئی تھیں۔ کچھ کو حملہ آور فوجی اور بلوائی اٹھا کر لے گئے۔ کچھ نے اپنی آبرو بچانے کے لیے مسجد کے کنویں میں چھلانگیں لگائیں اور ڈوب کر مر گئیں۔ ان کی لاشیں پانی پر تیرتی دکھائی دے رہی تھیں۔ بہت ظلم اور اپرادہ ہوا۔ جمیلہ نے دکھ بھرے لہجے میں اپنے رد عمل کا اظہار کیا۔ رحیم داد نے نادر خان سے دریافت کیا۔ تو اور منظور اس خون خرابے کے بعد مسجد ہی میں ٹھہرے رہے؟ نہیں جی، بلوچ رجمنٹ کی نگرانی میں دوسرے مسلمانوں کے ساتھ ہم دونوں کو بھی شریف پورہ کے ریلیف کیمپ میں پہنچا دیا گیا تھا۔ نادر نے رحیم داد کو مطلع کیا۔ ایک روز ایسا ہوا کہ علاقہ میجسٹریٹ میجر پورن سنگھ شریف پورہ کیمپ کے مسلمان پناہ گزینوں کا حال احوال معلوم کرنے آیا۔ اس سے فریاد کی گئی، ظلم و ستم کا حال بتایا گیا۔ میجر پورن سنگھ بہت متاثر ہوا۔ اس نے شہر کے معائنے کا ارادہ کیا، ساتھ ہی کئی مسلمانوں کو بھی لیا، ان میں بھی شامل تھا۔ تو بھی معائنے پر میجسٹریٹ کے ساتھ گیا تھا؟ رحیم داد نے حیرت زدہ ہو کر کہا۔ کیا حال تھا شہر کا؟ حال کیا پوچھتے ہو جی؟ نادر نے رقت انگیز آواز میں کہا۔ مسلمان محلوں میں تو ہر طرف تباہی نظر آتی تھی۔ جدھر نظر اٹھتی جلے ہوئے مکانات اور کھنڈر دکھائی دیتے۔ شہر کے گلی کوچوں میں، رستوں اور سڑکوں پر خون نظر آتا۔ لاشیں پڑی سڑتی تھیں، کسی کا سر کٹا ہوا، ہاتھ اور کسی کے پیر۔ اس نے گہری سانس بھری۔ کوچہ رنگریزاں سے معائنہ ٹیم میجر پورن سنگھ کے ساتھ باہر نکلی۔ ایک مکان کے پرنالے سے لال لال اور تازہ خون بہہ رہا تھا۔ میجر کے ساتھ مکان کی چھت پر جا کر دیکھا کہ ایک نوجوان زنانی اور اس کا ننھا سا نکا خون میں ڈوبے پڑے ہیں۔ زنانی کے بدن کے ٹکڑے ہو گئے تھے، پر نکا اس نے چھاتی سے لگا رکھا تھا۔ دونوں ہی مر چکے تھے اور انہیں مرے ہوئے زیادہ دیر بھی نہ گزری تھی۔
कुछ ही फासले पर एक जलते हुए मकान की छत के जंगले की सुलाखों से एक जनानी की जली हुई बेजान टांगें नीचे झूल रही थीं। हर तरफ गोश्त के जलने की बू फैली थी और मुर्दा जनानी की झूलती हुई टांगों से चर्बी पिघल पिघल कर नीचे गिर रही थी। बस कर नादिर, जमीला ने परेशान होकर नादिर खां को मना किया। तू ठीक कह रहा है, बहुत जुल्म और अपराधा हुआ। कहते हैं सब पागल हो गए थे, पर सवाल ये है वो पागल क्यों हो गए थे? इसका कोई ना कोई कारण तो जरूर ही होगा। ऐसे ही तो कोई पागल नहीं हो जाता। मैं तुझे यही बताना चाहती थी कि ये पागलपन क्यों हुआ, कैसे हुआ। नादिर खान ने कहा, एक गल और भी है। फसादात और बलवों के बाद हिंदू बुनिये और साहूकार चले गए, पर उनकी जगह मुसलमान सुनारियों और जमींदारों ने ले ली। वो भी आगाही पर कर्ज उधार देते हैं, सूद और ब्याज खाते हैं। फर्क क्या पड़ा जी? तेरा मतलब है मज़ारों से विगार ली जाए, मुंशियाना और कमालिया लिया जाए, जबरदस्ती तरह तरह के टैक्स वसूल किए जाएं। जमीला के चेहरे पर झुंझुलाहट बिखर गई, लहजा तल्ख हो गया। तू यही कहना चाहता है ना? उसने साफ इनकार कर दिया। मुझे इस तरह जमींदारी नहीं बढ़ानी। बुरा न मना, नादिर खां के लहजे में आजिज़ी थी। जमींदारनी, तू अपना स्कूल बड़ा बनाना चाहती है, डिस्पेंसरी भी लगाना चाहती है। मैं कहता हूं जरूर ऐसा कर, मज़ारों से कोई और टैक्स वसूल ना कर, पर स्कूल और डिस्पेंसरी टैक्स तो फसल की वाढ़ी पर वसूल करना ही चाहिए। क्यों वसूल करना चाहिए? वो आंखें निकाल कर बोली, इसलिए कि स्कूल और डिस्पेंसरी तो उन्हीं के लिए होंगे ना। नादिर खान ने जमीला की खफकी नजरअंदाज करते हुए अपने मशवरे पर जोर दिया। नहीं नादिर, मुझे स्कूल और डिस्पेंसरी के लिए कोई टैक्स नहीं लेने। जमीला का लहजा बदस्तूर तीखा था। मुझे टैक्स के चक्रों में ना डाल। एक बार टैक्सों का सिलसिला शुरू हो गया तो नित नए लगने शुरू हो जाएंगे। फिर बेदखलियां होंगी, जुल्म होगा, अपराधा होगा। मुझे इससे खौफ आता है। उसने इनकार में हाथ हिलाया। मैंने तुझे बताया ना कि मेरे पिता की बहुत बड़ी जमींदारी थी। मैंने वो जमींदारी देखी है। मज़ारों से तरह तरह के टैक्स वसूल होते हुए भी देखे हैं और उनके बलबोते पर जमींदारी के ठाट बाट भी देखे हैं। मैंने बहुत कुछ देखा। उसने बड़े जोश से अपने सीने पर हाथ मारा। फसादात और बलवे देखे, भले चंगे बंदों को पागल और वहशी होते देखा, और इस पागलपन का शिकार भी हुई। तुझे क्या पता वो पागलपन कैसे भयानक था। एक डरावना सपना। हाँ, अब तो सपना ही लगता है। उसकी आवाज भर आ गई, आंखों में आंसू तैरने लगे। मुझे उस भयंकर कल्पना की याद ना दिला। रहीम दाद और नादिर खान दम बखुद बैठे रहे। जमीला ने चादर के पल्लू से कतरा कतरा टिपकते हुए आंसू पूंछे। उठकर खड़ी हो गई। नादिर खां भी खड़ा हो गया। जमीला ने मुड़कर उसकी सिमत देखा। नादिर, मैं बहुत अभागन और दुखी हूं। ऐसा ना कर के मुझे और दुख पहुंचे। उसकी आवाज में जख्मी दिल की फरियाद पिन्हा थी। नहीं जमींदारनी, तू ऐसा ना सोच। नादिर खां ने मुस्तैदी से जवाब दिया। रहीम दाद भी उठकर खड़ा हो गया। उसने जमीला को यकीन दिलाने की कोशिश की। तू जैसा कहेगी बिल्कुल वैसा ही होगा, फिक्र ना कर। तेरी मर्जी के खिलाफ कुछ नहीं होगा। चौधरी, मुझे तुझसे यही उम्मीद थी। जमीला मुतमईन होकर बोली। तू भी तो कम दुखी नहीं। तूने भी बहुत जुल्म और अपराधा उठाया है। तू जानता है और ठीक तरह जानता है कि जुल्म और अपराधा क्या होता है।
جمیلہ آگے بڑھی، کمرے سے نکل کر دالان میں گئی، آہستہ آہستہ چلتی ہوئی اوپر کی منزل کے زینے پر پہنچی اور سیڑھیاں طے کرنے لگی۔ اس ملاقات کے بعد جمیلہ سے پھر بات چیت نہیں ہوئی۔ نہ رحیم داد نے کوشش کی اور نہ ہی جمیلہ نے۔ رحیم داد نے زمینداری کے معاملات میں پوری توجہ کے ساتھ دلچسپی لینا شروع کر دی۔ وہ روزانہ نادر خان کے ساتھ کھیتوں کی طرف نکل جاتا، فصلوں کو دیکھتا۔ کپاس کے پودوں میں ڈوڈے پھوٹنے لگے تھے، مکئی کے لمبے لمبے پتوں کے درمیان گڈیاں اور سٹے ہوا کے جھونکوں سے ہولے ہولے جھومتے اور کماد کے اونچے اونچے پودوں پر پاندے پھیلتے جا رہے تھے۔ رحیم داد مزاروں سے ملتا، بات چیت کرتا، فصلوں کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ ان کے نجی معاملات میں بھی دلچسپی کا اظہار کرتا، ان سے نرمی اور ہمدردی کا اظہار کرتا۔ دوپہر تک اس کا وقت عام طور پر کھیتوں کے درمیان گھومتے پھرتے اور مزاروں سے باتیں کرتے ہوئے گزرتا۔ دوپہر کا کھانا کھا کر وہ سو جاتا، شام کو پابندی سے باغ میں جا کر بیٹھ جاتا، وہاں بھی مزاروں سے ملتا، مگر حویلی کے باہر کے اس سائبان کے نیچے وہ کسی روز نہیں بیٹھا جہاں اللہ وسایہ مزاروں سے اکثر و بیشتر ملتا تھا اور گھنٹوں بیٹھا ان کے ساتھ بات چیت کرتا رہتا تھا۔ رحیم داد بھی کبھی ٹہلتا ہوا گاؤں میں چلا جاتا یا نہر کی طرف نکل جاتا، نادر ہمیشہ اس کے ہمراہ ہوتا۔ زمینداری کی مصروفیات سے اکتا جاتا تو وہ دل بہلانے کے لیے احسان شاہ کے پاس چلا جاتا، 2-3 روز ٹھہرتا، شام کو وسکی کی چسکی لگاتا، رات کو کبھی نوراں اور کبھی کسی اور نوجوان عورت کو کوٹ سے بلوا لیتا، مگر احسان شاہ کی حویلی میں اس کا قیام اب طویل نہ ہوتا۔ چند ہی روز ٹھہرنے کے بعد واپس کوٹلہ ہرکشان آ جاتا۔ احسان شاہ کی حویلی میں قیام کرنے اور اس کے ساتھ وقت گزارنے کا رحیم داد کو سب سے بڑا فائدہ یہ ہوا کہ سرکاری افسروں اور بڑے زمینداروں سے ملنے اور تعلقات پیدا کرنے کا پورا موقع ملا۔ اس کے ذہن میں پولیس کے افسروں کی طرف سے جو خوف و خطرے کا احساس تھا، وہ بھی رفتہ رفتہ زائل ہو چکا تھا۔ وہ سب سے بے دھڑک ملتا، لیکن وہ احسان شاہ کے پاس ہمیشہ چوری چھپے جاتا اور تخت محل جانے کا بہانہ کرتا۔ موسم دھیرے دھیرے بدلتا جا رہا تھا، دوپہر کو کسی قدر گرمی ہو جاتی مگر صبح خوشگوار اور سہانی ہوتی، شام کو ہلکی ہلکی خنکی ہوتی۔ یہی وجہ تھی کہ رحیم داد نے اب شام کو باغ میں بیٹھنے کا سلسلہ بند کر دیا تھا۔ جمیلہ سے پچھلے کئی ہفتوں سے رحیم داد کی ملاقات نہ ہوئی تھی۔ وہ ان دنوں رحیم داد کو نظر ہی نہ آتی۔ عدت میں ہونے کے باعث اس نے پھاتاں کے مشورے سے تاجاں کی شادی کی تاریخ بڑھا دی تھی۔ سسرال والوں نے بھی اس عذر کو قبول کر لیا تھا۔ جمیلہ نے جیسا کہا انہوں نے ویسا ہی کرنے پر رضامندی کا اظہار کیا، نہ حجت کی نہ اصرار کیا۔ عدت ختم ہونے میں اب تھوڑی ہی مدت رہ گئی تھی، خریف کی فصل تیار ہو چکی تھی۔ جمیلہ فصل کی کٹائی کے بعد ہی تاجاں کی شادی کر دینا چاہتی تھی۔ دونوں طرف سے شادی کی تیاریاں ہو رہی تھیں۔ جمیلہ اسکول کی مصروفیات کے ساتھ ساتھ شادی کی تیاریوں میں الجھی ہوئی تھی۔ نادر خان نے بھی اب اپنی بیوی کو بلا لیا تھا۔ بیوی اور 3 بچیوں کے ساتھ وہ مہمان خانے ہی کے ایک حصے میں مقیم تھا، مگر وہاں مستقل رہنا نہ چاہتا تھا۔ رحیم داد بھی یہی چاہتا تھا۔ نادر کا ارادہ تھا کہ فصل کی کٹائی کے بعد ڈسپینسری کی تعمیر شروع ہو تو بھٹے سے آنے والی اینٹوں سے مہمان خانے کے قریب ہی اپنی رہائش کے لیے مکان بنوا لے۔
اپنی اس خواہش کا اظہار وہ رحیم داد سے کر چکا تھا اور رحیم داد نے اسے مکان بنانے کی اجازت بھی دے دی تھی۔ نادر کی بیوی کا نام جنت بی بی تھا۔ وہ خوبصورت تو نہ تھی مگر رنگ صاف تھا، جسم گداز اور بھرا بھرا تھا، عمر 35 برس کے لگ بھگ تھی۔ نادر خان بھی اس کا دوسرا شوہر تھا۔ پہلے شوہر سے اس نے طلاق لے لی تھی۔ اس سے 2 بچے بھی تھے جو باپ کے ساتھ ہی قصور میں رہتے تھے۔ جنت گھر کے کام کاج سے فارغ ہو کر روزانہ جمیلہ کے پاس چلی جاتی۔ شام کو تو اس کا بیشتر وقت جمیلہ ہی کے پاس گزرتا۔ وہ رفتہ رفتہ جمیلہ سے قریب ہوتی جا رہی تھی۔ جمیلہ کا رویہ بھی اس کے ساتھ خوشگوار اور مشفقانہ تھا۔ تاجاں کی شادی کی تیاریوں میں اس نے جنت کو بھی شریک کر لیا تھا۔ اس طرح وہ جمیلہ سے اور قریب ہو گئی۔ شادی بیاہ کی رسم و رواج کے سلسلے میں وہ جمیلہ کو مشورے بھی دیتی۔ جمیلہ ان کو مان بھی لیتی۔ وہ ہندو گھرانے میں پیدا ہوئی تھی اور اسی ماحول میں پروان چڑھ کر جوان ہوئی تھی، لہٰذا مسلمانوں کی رسوم اور روایات سے پوری طرح اسے واقفیت نہ تھی۔ جنت اس سلسلے میں اس کی اچھی مشیر ثابت ہوئی۔ جنت بی بی ایک بار عدت کی مدت بھی گزار چکی تھی۔ اس معاملے میں وہ تجربہ کار بھی تھی۔ جمیلہ کی عدت ختم ہونے کو آئی تو اس نے نادر کو بتایا کہ عدت کے خاتمے پر کیا کیا ہونا چاہیے۔ وہ چاہتی تھی کہ عدت جس روز ختم ہو، رحیم داد کی جانب سے جمیلہ کو نیا جوڑا اور چوڑیاں بھیجی جائیں۔ ویسے جوڑا اور چوڑیاں میکے سے آنا چاہیے تھیں، مگر جمیلہ کا کوٹلہ ہرکشن میں بیٹھا ہی کون تھا جو اس فرض کو ادا کرتا۔ نادر خان نے رحیم داد سے اس سلسلے میں بات کی۔ وہ اس وقت رحیم داد کے کمرے میں بیٹھا تھا۔ نادر کی بات سن کر رحیم داد بولا، ایسا کر نادر تو جمیلہ سے بھی پوچھ لے۔ اس سے کیا پوچھنا ہے جی؟ نادر نے مستعدی سے جواب دیا، ویسے تو یہ زمیندارنی کے کسی رشتے ناتے دار کی طرف سے ہونا چاہیے تھا، لیکن تینوں پتہ ہی ہے ادھر اس کا کوئی بھی نہیں۔ اب تیری ہی طرف سے اس کا بندوبست ہونا چاہیے۔ اس معاملے میں جمیلہ سے بات کرنا مناسب نہیں لگتا۔ یہ رسم اسی طرح ہوتی ہے۔ رحیم داد نے کوئی حجت نہ کی، صرف اتنا کہا، کسی کو آج ہی لاہور بھیج کر کپڑا منگوا لے، مگر کپڑا ریشمی ہو۔ وہ چند لمحے نظریں جھکائے سوچتا رہا۔ رنگ گلابی ہونا چاہیے، جمیلہ کو یہ رنگ بہت پسند ہے، چوڑیاں بھی عمدہ ہوں۔ وہ زیر لب مسکرایا، میں تو کہتا ہوں تو خود ہی چلا جا، کپڑا لا کر اپنی گھر والی کو دے دینا، وہ ناپ لے کر خود ہی تیار کروا لے گی۔ یہ زنانیوں کا کام ہے، اس کا نہ تجھے پتا ہے اور نہ مجھے۔ ایسے سارے ہی کام ہمیشہ زنانیوں ہی کے لیے چھوڑ دینے چاہیے۔ وہ بے تکلفی سے ہنسنے لگا۔ دوسرے ہی روز نادر خان لاہور چلا گیا۔ دوپہر کو رحیم داد بھی احسان شاہ کے گاؤں پیراں والا چلا گیا، مگر رحیم داد نے وہاں صرف رات بھر کے لیے قیام کیا۔ سویرے اٹھ کر حویلی اسٹیشن کے راستے پاک پتن پہنچا، بازار گیا، بہاول پوری چوڑی گروں کے بنائے ہوئے ہاتھی دانت کے چوڑے خریدے، باہوں میں پہننے کے لیے باہیں خریدیں، بہاول پوری لہریہ ریشمی لنگی، سرخ گل بوٹوں کا کڑھا ہوا دوشالہ، چاندی کے کرن پھول، مندریاں اور چھلوں کے علاوہ ناک میں پہننے کا قیمتی بہاول پوری پوپا اور سونے کے کنگن خریدے۔ وہ اسی شام واپس آ گیا۔ نادر خان 2 روز بعد لاہور سے لوٹا۔ عدت کی مدت کے 4 مہینے 10 دن پورے ہونے سے پہلے ہی جنت نے ریشمی جوڑا سلوا لیا تھا۔ جس روز عدت ختم ہوئی، جمیلہ نے صبح اٹھ کر غسل کیا۔ جنت نے اصرار کیا تو اس نے گلابی ریشمی جوڑا پہن لیا، کلائی میں چوڑیاں بھی ڈال لیں، مگر اس کی آنکھیں چھلک پڑیں۔ اللہ بسایا اسے بار بار یاد آتا۔ اس نے آنسو پونچھے،
کسی نہ کسی طرح خود کو سنبھالا۔ جنت نے کنگھی سے جمیلہ کے بال سنوارے، آنکھوں میں کاجل لگایا، پھر وہ حویلی کی چند خادماؤں کے ہمراہ جمیلہ کو مسجد لے گئی۔ مسجد کے دروازے پر پہنچ کر جمیلہ نے ہاتھ اٹھا کر سلام کیا۔ جنت نے جمیلہ ہی کے ہاتھ سے مسجد کے ملا کو 5 روپے دلوائے۔ اب جمیلہ پر حویلی سے بے دھڑک باہر جانے اور کسی نامحرم کے سامنے آنے کی پابندی اٹھ چکی تھی، مگر جمیلہ مسجد سے واپس آنے کے بعد سیدھی اوپر کی منزل پر گئی اور اپنے کمرے میں تنہا لیٹی رہی۔ رحیم داد بڑے کمرے میں بیٹھا اس کا انتظار کرتا رہا، مگر وہ نیچے نہ اتری۔ دن ڈھلنے لگا۔ رحیم داد غسل خانے میں گیا، نہا دھو کر ڈبل گھوڑا بوسکی کی نئی قمیص اور شلوار پہنی، آنکھوں پر سنہری فریم کا نیا چشمہ لگایا۔ یہ لباس اور چشمہ نادر خان کا بھتیجا لاہور سے خرید کر لایا تھا۔ کپڑے تبدیل کرنے کے بعد رحیم داد نے سر کے بال خوشبودار تیل ڈال کر جمائے، داڑھی کو کنگھی سے سنوارا، آنکھوں میں سرما ڈالا، عطر لگایا اور آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر دیر تک اپنی سج دھج دیکھتا رہا۔ وہ اس وقت وسیع اور باوقار لگ رہا تھا، چہرے پر تازگی تھی، رخساروں پر سرخی جھلکتی تھی، آنکھوں میں تراوٹ اور تابندگی تھی۔ اس نے احمد کی بیوی تاراں کو بلوایا اور وہ تمام ساز و سامان جو اس نے چند روز قبل پاک پتن سے خریدا تھا ایک تشت میں رکھ کر جمیلہ کے پاس بھجوایا۔ وہ کچھ دیر اپنے کمرے میں بیٹھا رہا، پھر حویلی سے باہر جانے کے ارادے سے نکلا تو تاراں کی زبانی یہ پیغام ملا کہ جمیلہ نے اسے اپنے کمرے میں بلایا ہے۔ یہ گلابی جھاڑوں کی ہنستی مسکراتی شام تھی، فضا میں خنکی تھی، قہر کا ہلکا نیل گول دھندل کا ڈوبتے سورج کی نارنجی شعاؤں میں گھلتا جا رہا تھا۔ رحیم داد کی آنکھوں میں سنہرے خواب جاگ رہے تھے۔ اس نے دھڑکتے دل سے سیڑھیاں طے کیں، اوپر پہنچا۔ زینے کی ممٹی کے سامنے کھلی چھت تھی۔ چھت کے ایک سرے پر 3 کمرے تھے، 2 کمروں کے آگے برآمدہ تھا، تیسرے کی طرف کھڑکیاں چھت کی جانب کھلتی تھیں۔ اس میں آمد و رفت کے لیے دروازہ ملحقہ کمرے ہی میں کھلتا تھا۔ رحیم داد نے دیکھا، بائیں ہاتھ کے کمرے کا دروازہ کھلا ہے۔ اس کمرے میں وہ ایک بار پہلے بھی آ چکا تھا۔ دروازے کے قریب پہنچ کر اس نے کمرے کے اندر نظر دوڑائی۔ لیمپ کی گہری زرد روشنی میں جمیلہ مونڈھے پر بیٹھی تھی۔ وہ گلابی لباس میں پھول کی مانند شگفتہ اور دلکش نظر آ رہی تھی۔ سامنے میز پر تشت میں وہ تمام اشیاء اسی طرح رکھی تھیں جس طرح رحیم داد نے تاراں کے ہاتھ بھجوائی تھیں۔ رحیم داد کو دیکھ کر جمیلہ نے کہا، چودھری اندر آ جا۔ اس نے ایک کرسی کی طرف اشارہ کیا، بیٹھ جا۔ وہ خاموشی سے بیٹھ گیا۔ جمیلہ نے سامنے رکھے ہوئے تشت کی جانب ہاتھ اٹھا کر اشارہ کیا، تو نے یہ سب کچھ کس لیے بھیجا ہے؟ تیرے ہی لیے بھیجا ہے۔ رحیم داد نے مسکرانے کی کوشش کی، سوچا تیری عدت تو ختم ہو چکی ہے، تجھے ان کی ضرورت ہوگی، اب تو انہیں پہن سکتی ہے۔ وہ بے تکلفی سے کھل کر مسکرایا، میں نے غلط تو نہیں سوچا؟ ہاں، اب میں انہیں پہن سکتی ہوں، تو نے ٹھیک ہی سوچا۔ ہوا یہ کہ تخت محل سے واپسی پر میں بہاول نگر گیا تھا، رحیم داد نے بتایا۔ بازار گیا تو تیرے لیے یہ چیزیں خرید لیں، پہلے بھی خرید لیتا پر تب تو انہیں پہن نہیں سکتی تھی۔ لایا تو بہت شاندار چیزیں ہیں۔ جمیلہ نے تشت سے کنگن اٹھائے، دوسرے ہاتھ کی انگلیوں میں ہاتھی دانت کے چوڑے دبائے۔ بہاول پوری چوڑی گروں کے ہاتھ کے بنے ہوئے ہیں نا، بہت سندر ہیں، تیری کلائیوں اور باہوں پر بہت شاندار لگیں گے۔ رحیم داد خوش ہو کر بولا، انہیں پہن لے۔ نہیں،
میرے پہننے کا سمے بیت گیا۔ وہ اچانک سنجیدہ ہو گئی۔ یہ داجلو گہنے پاتے ہیں، تاجاں کے دہیج کے لیے ٹھیک رہیں گے۔ وہ 1.5-2 مہینے بعد مائیاں بیٹھ جائے گی۔ اس کی دہیج کے لیے اور لے آؤں گا۔ رحیم داد نے اصرار کیا۔ میری خوشی ہے تو انہیں ابھی میرے سامنے پہن لے۔ اس نے جمیلہ کی آنکھوں میں جھانکنے کی کوشش کی۔ تو تاجاں کی فکر نہ کر۔ نہیں، میں انہیں نہیں پہنوں گی۔ جمیلہ نے صاف انکار کر دیا۔ مگر رحیم داد نا امید نہ ہوا۔ ہنس کر پوچھا، کیوں نہیں پہنے گی؟ میرا من نہیں چاہتا۔ جمیلہ کے چہرے پر دکھ کا غبار بکھرنے لگا۔ مجھے مجبور نہ کر۔ رحیم داد نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بھرپور نظروں سے دیکھا اور ٹکٹکی باندھے دیکھتا رہا۔ جمیلہ نے نگاہیں نیچی کر لیں۔ رحیم داد نے آہ بھرنے کے انداز میں گہری سانس بھری، آہستہ سے کہا، جمیلے۔ جمیلہ نے چونک کر اسے دیکھا۔ رحیم داد نے پہلی بار اللہ وسایہ کے پیار بھرے انداز سے اسے مخاطب کیا تھا۔ وہ تڑپ کر بولی، کیا کہنا چاہتا ہے؟ برا نہ منا۔ رحیم داد موم کی طرح پگھل گیا۔ اس کے لہجے میں عاجزی کے ساتھ ساتھ لگاوٹ بھی تھی۔ تینوں پتہ نہیں تو کتنی سونی ہے اور جوان بھی ہے۔ کب تک اللہ وسایہ کو یاد کرتی رہے گی؟ وہ اب واپس آنے سے تو رہا۔ مینوں پتہ ہے وہ واپس نہیں آ سکتا۔ جمیلہ نے بہت سنبھلے ہوئے انداز میں کہا، سچ پوچھ تو اب مجھے اس کی ضرورت بھی نہیں۔ بہت دن بیتے جب مجھے ایک سہارے کی ضرورت تھی۔ اللہ وسایہ کے روپ میں مجھے وہ سہارا مل بھی گیا تھا۔ اس نے ٹھنڈی سانس بھری۔ اب میرا سہارا نینا اور گڈو ہیں۔ مجھے کسی اور سہارے کی ضرورت نہیں۔ میں کیول ان دونوں کے لیے زندہ رہنا چاہتی ہوں۔ تو ضرور ان کے لیے زندہ رہ، پر کچھ اپنا بھی تو خیال کر۔ رحیم داد نے لہجے میں رقت پیدا کی۔ تینوں کسی کے سہارے کی ضرورت ہو یا نہ ہو، پر مجھے تیرے سہارے کی ضرورت ہے۔ میں تو یہ چاہتا ہوں۔ مینوں پتہ ہے تو کیا چاہتا ہے۔ جمیلہ اس کی بات کاٹ کر بولی، پر جو تو چاہتا ہے وہ نہیں ہو سکتا۔ اس وچار کو اپنے من سے نکال دے، اسے بھول جا۔ کیسے بھول جاؤں؟ رحیم داد نے چہرے پر افسردگی طاری کرنے کی کوشش کی۔ عاجزی سے بولا، میں بھی تیری طرح دکھی ہوں، اجڑا ہوا ہوں، برباد ہوا ہوں۔ اس نے بجھی بجھی نظروں سے جمیلہ کو دیکھا۔ اجڑ کر ایک بار پھر سنبھلنے کا موقع ملا تھا۔ تینوں پتہ ہے اب وہ بھی نہ رہا۔ سب کچھ ختم ہو گیا۔ رابعہ دوسرے کی ہو چکی ہے۔ اس نے منت کرنے پر بھی بیٹی کو میرے ساتھ نہ آنے دیا۔ جمیلہ نے کسی رد عمل کا اظہار نہ کیا، چپ بیٹھی رہی۔ رحیم داد چند لمحے خاموش رہنے کے بعد غمزدہ لہجے میں گویا ہوا، مجھے سمجھنے کی کوشش کر، میرا دکھ تو جانتی ہے۔ میں تجھے اور تیرے دکھ کو ٹھیک طرح جان چکی ہوں۔ جمیلہ کے لہجے میں تلوار کی کاٹ تھی۔ صاف صاف سننا چاہتا ہے تو سن لے۔ وہ ہانپنے کے انداز میں تیز تیز سانسیں بھرنے لگی۔ تو مجھ سے بہانہ کر کے احسان شاہ کے پاس جاتا رہا، اس کی حویلی میں ٹھہرتا اور ہر بار مجھ سے جھوٹ بولتا رہا۔ رحیم داد سخت سٹ پٹایا، بدحواس ہو کر بولا، تجھے یہ کس نے بتایا؟ یہ بالکل غلط ہے۔ وہ اپنی بات کہتے کہتے الجھا، کسی نے تجھے بہکا، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ چودھری چپ کر، زیادہ بکواس نہ کر۔ جمیلہ نے اسے غصے سے ڈانٹا۔
احسان شاہ کا پنڈ پیراں یہاں سے دور ہی کتنا ہے؟ چند میل کا تو فاصلہ ہی ہے۔ تو نے یہ نہ سوچا یہ بات کب تک چھپی رہے گی؟ پنڈ میں کوئی نیا بندہ آ جائے تو آس پاس کے ہر پنڈ میں اس کی خبر پھیل جاتی ہے۔ تو بہت دنوں سے احسان شاہ کے پاس جا رہا ہے، اس کے ساتھ کئی روز ٹھہرتا رہا ہے۔ جمیلہ ابھی کچھ اور کہنا چاہتی تھی کہ اسی اثنا میں تاراں دروازے پر نمودار ہوئی۔ وہ کھانا لے کر آئی تھی۔ جمیلہ نے تاراں کو دیکھتے ہی کہا، چودھری اب تو جا۔ رحیم داد خاموشی سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ وہ کمرے سے باہر آیا۔ رات در و دیوار سے نیچے اتر رہی تھی۔ سناٹا گہرا ہو گیا تھا۔ ہر طرف اندھیرا چھایا تھا۔ قہر کی دھند میں لپٹی ہوئی حویلی اونگ رہی تھی۔ باب نمبر 27 اگلی ویڈیو میں سنیں۔